वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। दौरात तफसीरुल कुरान में आज 19वां पारा अल्लाह ताला की तौफीक से पढ़ा जाएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अल्लज़ीना ला यरजून लिक़ाअना लौला उन्ज़िला अलैनल मलाइकतु औ नरा रब्बना लक़द इस्तकबरू फ़ी अनफुसिहिम व अतौ उतुव्वन कबीरा। वक़ाल कहा अल्लज़ीना उन लोगों ने, ला यरजून लिक़ाअना जो हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते, लौला उन्ज़िला क्यों नहीं नाज़िल किया गया, क्यों नहीं नाज़िल किए गए, अलैना हम पर, अल मलाइकतु फरिश्ते, औ नरा रब्बना या हम अपने रब को देखते। लक़द इस्तकबरू अलबत्ता तहकीक उन्होंने तकब्बुर किया अपने दिलों में, व अतौ उतुव्वन कबीरा और उन्होंने सरकशी की, बहुत बड़ी सरकशी। लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो एतराज़ किए, उन एतराज़ात में पहले भी हमने कुछ एतराज़ात पढ़े। जैसा कि लोगों का ये कहना कि रसूल जो है वो खाता भी है पीता भी है, में भी जाता है। और अब एतराज़ ये किया कि अल्लाह ने हमारे ऊपर फरिश्ते क्यों नहीं नाजिल किए, या हम अपने रब को अपनी आँखों से ज़ाहिरी तौर पर क्यों देख नहीं सकते। अल्लाह ताला इसका एक ही जवाब देते हैं, यौम यरौनल मलाइकता, जिस दिन वो देखेंगे फरिश्तों को, ला बुशरा यौम इदिन, नहीं होगी कोई खुशी उस दिन, लिल मुजरिमीन, मुजरिमों को, वयकूलून, और फरिश्ते कहेंगे, हिजरम महजूरा, ममनू है, जन्नत हराम कर दी गई है। जिस दिन वो फरिश्तों को देखेंगे तो उस दिन वो परेशान होंगे। तो अल्लाह ये जवाब देते हैं कि ये अल्लाह को देखने की बातें करते हैं और दावा ये करते हैं कि फरिश्ते हमारे ऊपर रसूल बना के भेजे जाते, लेकिन जिस दिन ये फरिश्तों को देखेंगे तो वो दिन उनके लिए कोई खुशखबरी वाला नहीं होगा। यानी अल्लाह फरिश्तों को ऐसे नाफरमानों के लिए खुशखबरी का जरिया बना ही नहीं सकता। जब भी अल्लाह फरिश्ते भेजेगा तो ये परेशान हो जाएंगे। वक़दिमना इला मा अमिलू, और हम कसद करेंगे उनकी तरफ जो उन्होंने किए, मिन अमलिन, कोई भी नेक अमल, फजअल्नाहु हबाअम मंसूरा, तो हम उनको बना देंगे उड़े हुए ज़र्रात। अस्हाबुल जन्नती, जन्नती लोग, यौमा इदिन, उस दिन, खैरुम मुस्तकर्रन, बेहतर ठिकाने के एतबार से होंगे। जन्नती लोगों का ठिकाना बेहतर होगा। व अहसनु मकीला, और ज़्यादा अच्छे होंगे आ, आरामगाह के एतबार से। वैसे मकील ये कैलूला से है, दोपहर का जो आराम होता है उसे कहते हैं। वयौम तशक्ककुस्समाउ बिलगमामी, जिस दिन फट जाएगा आसमान, बिलगमामी, बादलों के साथ, वनुज़्ज़िलल मलाइकतु तंजीला, और नाजिल किए जाएंगे फरिश्ते, लगातार नाजिल किया जाना। क़यामत के दिन आसमान फटेगा और ये आसमान बादलों की सूरत इख्तियार कर लेगा, और फिर इन बादलों की दरमियान से, यानी ये आसमान कई सारे बादलों के टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा, और फिर इनके दरमियान से अल्लाह ताला फरिश्तों को सफ़ दर सफ़ नीचे ज़मीन पर भेजेंगे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन भी इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। अल मुल्क यौम इदिनिल हक़, बादशाही उस दिन हकीकी तौर पर रहमान के लिए होगी। यानी उस दिन अल्लाह ताला बादशाह हकीकी होगा। वकान यौमन अलल काफिरीन असीरा, और होगा वो दिन काफिरों के लिए निहायत सख्त। क़यामत के दिन काफिरों के लिए बहुत ही ज़्यादा सख्त होगा। वयौम यअद्दु ज़ालिम, और जिस दिन दांतों से काटेंगे जालिम, अला यदैहि, अपने हाथ। जालिम जो आदमी है वो अपने हाथ दांतों से काटेगा।
वयक़ूलु कहेगा, या लैतनी ए काश, इत्तखज़तु मअर रसूल सबीला, मैं पकड़ता, इख्तियार कर लेता रसूल के साथ रास्ता। काश मैंने दुनिया में उस रास्ते को अपनाया होता जो रसूल का रास्ता होता। या लैतनी, हाय अफसोस, लैतनी काश, लम अत्तखिद फुलानन खलीला, मैं फलां को दोस्त ना बनाता। इसका मतलब ये कि दोस्ती और ताल्लुक ऐसे लोगों से बनाना चाहिए जो आपको क़यामत के दिन पछतावे का जरिया न बन सकें। लक़द अदल्लनी अनि ज़िक्री, अलबत्ता तहकीक उसने मुझे गुमराह किया था, अनि ज़िक्री नसीहत से, बाद इज़ जाअनी, बाद इसके कि वो मेरे पास आ गई। कुरान भी और हदीस भी इसने इससे एराज किया और मुझे भी इससे गुमराह रखा। वकान शैतान लिल इंसान खजूला, और है शैतान इंसान को बेयारो मददगार छोड़ने वाला, यानी क़यामत के दिन। वक़ाल रसूल, रसूल कहेंगे, या रब्बी, ए मेरे रब, इन कौमी, बेशक मेरी कौम ने, इत्तखदू हादल कुरान महजूरा, बना लिया था इस कुरान को छोड़ा हुआ। कुरान को मेरी उम्मत ने छोड़ा हुआ बना लिया था, यानी इसको तस्लीम नहीं किया या इसके हुकूक की अदायगी नहीं की। तो सच्ची बात यह है कि हमने वाक़तन कुरान मजीद को छोड़ा हुआ है। यानी हर माँ बाप ये चाहते हैं उनका बेटा जब जैसे ही बातें करना शुरू कर दे, उसको स्कूल भी जाना चाहिए, डॉक्टर भी बनना चाहिए, इंजीनियर भी बनना चाहिए, पायलट भी बनना चाहिए। दुनियावी एतबार से जितने भी फ़नून हैं और जितने भी हमारे यहाँ उलूम समझे जाते हैं, हर एक में बच्चा माहिर हो जाता है। लेकिन अगर उसके बारे में फ़िक्र नहीं होती तो ये फ़िक्र नहीं होती कि इसको कुरान मजीद भी देना है। ज़्यादा से ज़्यादा रस्मी तौर पर नूरानी कायदा या नाजरा कुरान पढ़ाने से ये कुरान मजीद का हक अदा नहीं होता, बल्कि इसके लिए कुरान मजीद में तदब्बर, गौर व फिक्र, नसीहतों पर अमल, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। क़यामत के दिन नबी जो है ना वैसे सिफारिश करेंगे। मेरा ये ख्याल है कि ये जो बंदा है ना तारिक कुरान, कुरान को छोड़ने वाला, ये वाहिद है जिसकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से शिकायत करेंगे। नबी किसी की भी शिकायत नहीं करेंगे अल्लाह से, सिर्फ इस बंदे की शिकायत करेंगे जिसने कुरान को छोड़ा। बिदती जो है ना, अल्लाह के नबी तो उसके भी जाहिर को देख के उसको अपना उम्मती समझेंगे। वो तो अल्लाह की तरफ से बताया जाएगा ना कि इसने आपके जाने के बाद ये बिदआत दीन में शामिल कर ली, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे रुक जाएंगे। और सुहकन लिमन गय्यर दीनी, वो उनके लिए होगा। शिकायत उनकी भी नहीं लगाई जाएगी। शिकायत सिर्फ कुरान मजीद को छोड़ने वाले की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इंतहाई शफीक हैं और इंतहाई नरमी वाले हैं, लेकिन कुरान के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नरमी नहीं इख्तियार करेंगे। वकज़ालिक जअलना, और इसी तरह हमने बनाए हर नबी के लिए अदुव्वन, दुश्मन, मिनल मुजरिमीन, मुजरिमों में से। अल्लाह नबी को तसल्ली दे रहे हैं कि अगर तुम्हारे दुश्मन है ना, तो हमने हर नबी के दुनिया में दुश्मन बनाए हैं, और हर नबी के लिए लोगों की तरफ से आजमाइशें थीं, मुसीबतें थीं और परेशानियां थीं। और कफ़ा भी रब्बी का हादियन व नसीरा, और काफ़ी है आपका रब हिदायत देने वाला और मदद करने वाला। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, कहा उन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया, लौला नुज़्ज़िला अलैहिल क़ुरआन जुमलतन वाहिदा, क्यों नहीं उतारा गया उस पर कुरान इकट्ठा, एक ही मर्तबा। अब ये कोई एतराज तो नहीं है कि ये कहना कि नबी को नबी तब मानेंगे इकट्ठा कुरान इसके ऊपर उतरे, ये कौन सी बात है। हालांकि उलमा ने इस पर बड़ी तफसीलात से इन बातों को लिखा है और ये बताया है कि कुरान का आहिस्ता आहिस्ता उतरना ये ज़्यादा बेहतर है बाएतबार उसके कि कुरान इकट्ठा एक दफ़ा ही नाजिल कर दिया जाता है। इसके बड़े सारे फ़वाइद हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये था कि जिब्राईल बार बार दुनिया में तशरीफ़ लाते थे, और जिब्राईल का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आना आपको हौसला देता था,
اور آپ کو دلی طور پر مطمئن کرتا تھا، اور ایک آپس میں تعلق رہتا تھا اللہ کے ساتھ بھی اور جبریل کے ساتھ بھی۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ تھا قرآن مجید کا آہستہ آہستہ اترنا، اس میں لوگوں کے ضروریات کے مطابق اللہ نے قرآن کو اتارا۔ جیسے جیسے حالات بنتے گئے اللہ ویسے ویسے قرآن اتارتا گیا۔ جہاں صحابہ کے لیے مشکل بن گئی، اللہ نے وہاں اس آیت کو ختم کر کے کوئی دوسری آیت مبارکہ نازل کر دی۔ تو یہ ہمارے لیے اس میں آسانی تھی، اور اگر اللہ یک بارگی میں قرآن نازل کر دیتا تو پھر وہ جیسا بھی ہوتا اسے ماننا پڑے گا۔ اور تیسری اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ کیوں نازل کیا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ یاد کرنے کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے۔ جتنا قرآن اتر جاتا اتنا اللہ کے نبی یاد کر لیتے، صحابہ بھی یاد کر لیتے۔ اگر اکٹھا ہی قرآن مجید اتر جاتا تو اس کو یاد کرنا مشکل ہو جاتا۔ اور پھر اس کا ایک اگلا فائدہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اوپر جو عمل ہے یہ بھی آسان ہو گیا۔ صحابہ کہتے ہیں 10 آیتیں سیکھتے، اس کے اوپر پھر عمل کرتے ہیں، پھر اگلی 10 آیتیں، اور اگر اکٹھا ہی یہ ہو جاتا تو پھر اس کے اوپر عمل بھی مشکل ہو جاتا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ جو سہولت ہمارے لیے بنائی ہے، اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے۔ تو لوگوں کا یہ کہنا کہ قرآن یک بارگی میں کیوں نازل نہیں کیا گیا، تو اس کے بہت سارے جو جوابات علماء نے ذکر کیے ہیں، جیسے میں نے آپ کے سامنے، اللہ نے کچھ یہاں پہ بھی اس کے جواب ذکر کیے ہیں۔ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اسی طرح ہم نے اتارا تاکہ مضبوط کر دیں اس کے ذریعے آپ کا دل، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس کے ذریعے مضبوط۔ اس کا مطلب جیسا میں نے ذکر کیا، جبریل کا بار بار دنیا میں تشریف لانا آپ کے لیے حوصلے کا باعث تھا۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے پڑھا اسے تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھنا، یعنی آہستہ آہستہ قرآن مجید کو پڑھیں گے تو اس سے فوائد اور ثمرات ملیں گے۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، اور نہیں وہ لاتے آپ کے پاس کوئی مثال، إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، مگر ہم لاتے ہیں آپ کے پاس حق، وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور بہترین توجیہ اور بہترین تفسیر اور حقیقت۔ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ، وہ لوگ کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے، عَلَى وُجُوهِهِمْ، اپنے چہروں کے بل، إِلَى جہنم، جہنم کی طرف، اولئک، یہ لوگ، شر مکانن، بدترین جگہ کے اعتبار سے ہیں، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور سب سے زیادہ راستے کے اعتبار سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ، اور ہم نے بنا دیا اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو، وزیراً، مددگار۔ اللہ تعالیٰ نے جناب ہارون علیہ السلام کو مددگار کے طور پر جناب موسیٰ علیہ السلام کو دیے۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ، پھر ہم نے کہا تم دونوں جاؤ اس قوم کی طرف، الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فدمرناہم تدمیرا، تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بالکل ہلاک کر دینا۔ وقوم نوح لما کذبوا الرسل، اور نوح علیہ السلام کو بھی جب انہوں نے جھٹلایا رسولوں کو، ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ وجعلناہم للناس آیہ، اور ہم نے ان کو بنایا لوگوں کے لیے نشانی۔ کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے تیار کیا ظالموں کے لیے بہت بڑا عذاب۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے یہاں کئی سارے رسولوں کا تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے، جن میں حضرت نوح علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، اللہ تعالیٰ نے بڑے اختصار کے ساتھ، اور یہ مختصر جو اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، کیونکہ لوگ آپ سے مطالبے کرتے تھے اور طرح طرح کے مطالبے کرتے تھے، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب پریشان ہوتے تھے، تو اللہ نے یہ 6 انبیاء کا یہاں پہ تذکرہ کیا ہے، جس کے ذریعے ہمارے نبی کو تسلی دی۔ وعادن و سمود، اور ہم نے ہلاک کیے قوم سمود کو، اور اصحاب الرسی، کنویں والے کو، یہ جو کنویں والے تھے ہم نے ان کو بھی ہلاک کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو کنویں والے ہیں ان کا تذکرہ، بعض نے کہا کہ یہ اصحاب الاخدود ہیں،
یعنی جو خندقوں والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، وقرون بین ذالک کثیرا، اور اس دوران کئی ساری قومیں، بہت ساری قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا، وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور ہر ایک کے لیے ہم نے بیان کی اس کے لیے مثالیں، وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، مثالوں کے کا مطلب معجزات، ہم نے ہر ایک کو دلیلیں، علامتیں اور معجزے دیے، اور ہم نے ہر ایک کو ملیا میٹ کر دیا، تباہ و برباد کر کے۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ، اور البتہ تحقیق وہ آئے ایک اس بستی پر جس پر امطرت مطر السوء، بارش برسائی گئی تھی بہت بری، قوم لوط، یعنی لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی بستی۔ افلم یکونوا یرونہا، کیا نہیں وہ دیکھتے اس بستی کو؟ یعنی مکہ کے لوگ جب شام میں جاتے تھے تو یہ بستی ان کے راستے میں پڑتی تھی، تو اللہ فرماتے ہیں یہ اس بستی والوں کو نہیں دیکھتے۔ بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ وہ نہیں امید رکھتے دوبارہ اٹھنے کی۔ وَإِذَا رَأَوْكَ، اور جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں نا، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، نہیں وہ بناتے، نہیں وہ آپ کو پکڑتے مگر مذاق، نبی کے ساتھ مذاق کرتے، اور مذاق کا انداز بھی انتہائی تحقیر والا، اور کیا کہتے؟ أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا یہی ہے جسے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے؟ یعنی جس کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، پہننے کے لیے بھی کچھ نہیں، بکریوں کا چرواہا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول ہوں۔ کیا یہ بندہ ہے جسے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے؟ ان کاد لیضلنا عن آلہتنا، قریب تھا کہ وہ البتہ ہمیں گمراہ کر دیتا ہمارے الہوں سے۔ اور آپس میں کہتے ہیں شکر ہو گیا کہ ہم نے اس کی بات نہیں مانی، اگر ہم اس کی بات مان لیتے ہمیں ہمارے معبودوں سے یہ بندہ گمراہ کر کے رکھ دیتا۔ لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم جمے نہ رہتے، ہم نے استقامت اختیار کی تو یہ ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکا۔ وسوف یعلمون، اور ان قریب وہ جان لیں گے، حین یرون العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، من اضل سبیلا، کون زیادہ گمراہ تھا راستے کے اعتبار سے، نبی یا آپ لوگ۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنا معبود اپنی خواہش کو بنا لیا، یعنی اللہ کو نہیں، اپنی خواہشات کو جس نے اپنا معبود بنا لیا۔ تو یہ مشرک جو ہوتے ہیں وہ اپنی خواہشات کو ہی تو اپنا معبود بناتے ہیں۔ افانت تکون علیہ وکیلا، پھر آپ کیا اس کے ذمہ دار ہیں؟ یعنی وہ نئی بات مانتا تو نہ مانے۔ ام تحسبوا، یا آپ گمان کرتے ہیں، کیا آپ گمان کرتے ہیں کہ ان اکثرہم یسمعون، کہ ان کے زیادہ تر لوگ سنتے، او یعقلون، یا سمجھتے ہیں؟ یعنی آپ کو لگتا ہے کہ وہ کافر آپ کی باتیں سنتے سمجھتے ہیں؟ نہیں، انہم الا کالانعام، نہیں ہے وہ مگر چوپایوں کی طرح، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ وہ اس سے بھی راستے کے اعتبار سے زیادہ گمراہ ہیں۔ یعنی یہ لوگ جانور نہیں، جانوروں سے بھی زیادہ برے ہیں۔ الم تر الی ربک، کیا آپ نے نہیں دیکھا اپنے رب کی قدرت کی طرف؟ کیف مد الظل، کیسے اس نے پھیلا دیا سائے کو، یعنی یہ سایہ دھوپ اور چھاؤں کے درمیان میں ایک کیفیت جو ہے سایہ، اللہ تعالیٰ نے کیسے اس سائے کو پھیلا دیا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر وہ چاہتا تو البتہ اسے ساکن بنا دیتا۔ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، پھر ہم نے سورج کو اس پر رہنما بنایا، یعنی سورج جیسے جیسے پھر اوپر چلا جاتا ہے ویسے ویسے سایہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم نے اسے سمیٹ لیا اپنی طرف سے، تھوڑا تھوڑا کر کے سمیٹنا، یعنی جیسے جیسے سورج عین ہمارے سروں کے اوپر آتا ہے تو پھر یہ سایہ آہستہ آہستہ سمٹ جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، اور وہی وہ اللہ ہے جس نے بنائے تمہارے لیے رات کو لباس، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو آرام کا ذریعہ، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ نُشُورًا، اور اس نے بنایا دن کو اٹھ کھڑا ہونے کا وقت، یعنی دن کو اٹھنا چاہیے کام کاج کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، وہی اللہ ہے جس نے بھیجا ہواؤں کو خوشخبری دینے والی، بین یدی رحمتہ، اپنی رحمت سے پہلے، یعنی بارش سے پہلے ہوائیں آتی ہیں اور یہ خوشخبری ہوتی ہے، اس کے بعد اللہ پھر بارشیں بھیجتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے
پاکیزہ پاک پانی، لنحیی بہ بلدۃ میتا، تاکہ ہم زندہ کریں اس کے ذریعہ مردہ شہر کو۔ یہ آسمان سے آنے والا جو پانی ہوتا ہے یہ پاک ہی ہوتا ہے، البتہ اس کا جو گدلا رنگ بسا اوقات ہو جاتا ہے وہ جو آب و ہوا یا کوئی ڈسٹ جو ہمارے ہاں اس کی وجہ سے، وگرنہ اللہ رب العالمین کے ہاں یہ پانی پاک ہی ہوتا ہے، اور یہ ایسا پاک ہے کہ اس سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے، وضو کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ماء طہور ہے۔ اللہ اس کے ذریعے مردہ شہر کو زندہ کرتا ہے۔ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا، اور ہم پلائیں وہ پانی، مما ان چیزوں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے، انعامن مویشیوں کو، واناسیا کثیرہ اور بہت سے انسانوں کو، یعنی یہ بارش جو ہے اس سے جانور بھی پانی پیتے ہیں، انسان بھی پانی پیتے ہیں۔ یہ تو ہمارے ہاں پانی کی فراوانی ہے، اگرچہ یہ پانی آہستہ آہستہ اپنی فراوانی کھو رہا ہے، لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں جیسے تھر پارکر کے کچھ علاقے ہیں کہ ان کے لیے پانی جو بارش کا پانی ہے وہی ان کے لیے پینے کا پانی ہے۔ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس پانی کو رکھا جاتا ہے کچھ دیر تک، مٹی ڈسٹ نیچے بیٹھ جاتی ہے، صاف پانی اوپر آ جاتا ہے، اور اسی پانی کو وہ پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں مویشیوں کے لیے اور انسانوں کے لیے ہم نے اس پانی کو پینے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، اور ہم نے قرآن میں پھیر پھیر کر بیان کیا ان کے درمیان، یعنی کئی باتیں اللہ نے بار بار جو بیان کی ہے نا، یعنی آپ سوچتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کا بیسیوں نہیں سینکڑوں جگہ پہ قیامت کا تذکرہ کیا ہے، نبیوں کے انکار کرنے والوں کا تذکرہ کیا، یہ اللہ پھیر پھیر کے کیوں بیان کرتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے لیذکروا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، یعنی ابھی پڑھا تو بندہ پڑھ کے بھول جاتا ہے، تھوڑا سا آگے جائے گا پھر وہی بات آ جائے گی تو انسان کو وہ یاد آ جائے گا، پھر تھوڑا سا آگے جائے گا پھر وہ بات یاد ہے، تو جتنی دفعہ زیادہ پڑھے گا اتنی دفعہ اس کا سبق پکا ہوگا، مضبوط ہوگا۔ تو اللہ نے اسی وجہ سے یہ قرآن میں جو احکامات ہیں وہ زیادہ زیادہ، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، پھر بھی انکار کیا ہے زیادہ تر لوگ نے مگر کفر کرنے سے، یعنی لوگوں نے پھر بھی نہیں مانا، ہزار دفعہ ایک بات پڑھی اور ہزار دفعہ ہی اس کا انکار کر دیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا، اور اگر ہم چاہتے ہم البتہ بھیجتے، فی کل قریۃ نذیرا، ہر بستی میں ایک ڈرانے والا۔ اللہ نے یہاں پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فضیلت کا تذکرہ کیا۔ اللہ یہ چاہتا کہ ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتا، اللہ کے لیے مشکل نہیں تھا، مگر اللہ نے لاکھوں نبیوں کی جگہ میں ہمارے ایک نبی کو بھیجا جو ساری بستیوں کی طرف سے کفایت کرتا ہے، سارے زمانوں کی طرف سے کفایت کرتا ہے، چونکہ ہمارے نبی جو ہیں وہ کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ساری دنیا کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کے بھیجا۔ تو اللہ چاہتا تو ہر بستی میں نبی بھیج دیتا، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں تھا۔ فلا تطع الکافرین، تو آپ کافروں کی اطاعت نہ کیجئے، وجاہدہم، آپ ان سے جہاد کیجئے، بھی اس قرآن کے ذریعے جہادن کبیرہ، بہت بڑا جہاد۔ کافروں سے جہاد ڈائریکٹ نہیں کرنا، بلکہ پہلے انہیں دعوت دی جائے گی، سمجھایا جائے گا، اور اگر وہ بالفرض ان باتوں کو کسی صورت بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو پھر آپ ان سے قتال کیجئے۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے جس نے ملا دیے دو سمندروں کو، هَذَا عَذْبٌ، یہ میٹھا ہے، فراتٌ، خوب میٹھا، وَهَذَا مِلْحٌ اُجاج، اور یہ کھارا ہے نہایت ہی کڑوا۔ وہ مصر میں آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، ایک طرف کھارا پانی ہے ایک طرف میٹھا پانی ہے، وہ دونوں اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان دونوں کے درمیان بینہما برزخا وحجرا محجورا، ہم نے دونوں کے درمیان ایک پردہ اور ایک مضبوط آڑ بنا دی ہے، یہاں کا پانی وہاں نہیں اور وہاں کا پانی یہاں نہیں جا سکتا۔ اللہ رب العالمین کی یہ قدرت ہے۔ ویسے اس دنیا میں کوئی 70% جو حصہ ہے اس کے اوپر پانی ہے اور سمندر ہے، اور سمندر کے زیادہ تر جو پانی ہوتا ہے وہ کھارا ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے، پینے کے قابل نہیں ہوتا، اور اگر اس میں تھوڑے سے میٹھے پانی کی ملاوٹ کر دی جائے تو وہ میٹھا بھی کھارا ہو کے رہ جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت یہ دیکھیے کہ ایک ہی سمندر ہے،
دو طرح کے اللہ نے پانی بنائے ہیں، وہ دونوں آپس میں ملتے نہیں ہیں، یہاں کا پانی وہاں نہیں اور وہاں کا پانی یہاں نہیں، اور یہ لوگ پھر بھی اللہ کے اختیارات کو تسلیم نہیں کرتے اور اللہ کی قدرتوں کے اوپر ایمان نہیں رکھتے۔ آپ اس پانی کو سمندر سے باہر نکال لیجئے، ایک بوتل میں ڈالیے، آدھی بوتل اس پانی سے اور آدھی بوتل اس پانی سے، اور اس کو جتنا مرضی مکس کرنے کی کوشش کریں، ایک وقت کے بعد پھر وہ الگ الگ ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ انسان اللہ کی چھوٹی مخلوق ہے، بہت چھوٹی مخلوق ہے، سمندر اللہ کی بہت بڑی مخلوق ہے، اور سمندر سے زیادہ قوت اور طاقت کسی چیز میں نہیں ہے۔ جب پانی اپنے بہاؤ میں آتا ہے تو یہ بڑی بڑی بستیوں، بڑے بڑے علاقوں، بڑے بڑے شہروں کو ختم کر دیتا ہے، اور پانی کے آگے کوئی قوت اور کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی، ہر چیز یہ پانی اس کو زیر کر دیتا ہے۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کا تم سے بہت بڑی مخلوق کے اوپر بھی پورا کنٹرول ہے، کہ سمندر بھی اللہ کے احکامات کا تابع ہے۔ ایک انسان ہے جو 6 سے 5 6 فٹ کا ہو کر کے، انتہائی چھوٹی مخلوق ہو کر کے بھی اللہ کے سامنے اکڑ جاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا پانی سے انسان کو، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، پھر اسے بنایا نسب والا، اس کی اولاد بنائی، وَصِهْرًا، سسرال والا بھی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، بیٹے سے آگے خاندان چلا اور بیٹی سے سسرال کا ایک رشتہ بن گیا۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور ہے آپ کا رب بہت ہی قدرت والا۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ان کی، لا ينفعهم ولا يضرهم، جو نہ انہیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور ہے کافر اپنے رب کے مقابلے میں شیطان کا مددگار، شیطان کا مددگار، کافر کا مددگار شیطان۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور نہیں ہم نے آپ کو بھیجا مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ قل کہہ دیجئے، ما اسألکم علیہ من اجر، میں نہیں تم سے سوال کرتا اس تبلیغ پر کسی بھی اجرت کا، الا ما شاء، الا من شاء، مگر جو چاہے، ان یتخذ الی ربہ سبیلا، کہ وہ پکڑے اپنے رب کی طرف راستہ، تو وہ اس بات کو مان لے، وگرنہ میرا کسی کے اوپر کوئی زور نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، اور مجھے آپ سے کوئی لالچ اور مقصد بھی نہیں ہے۔ وتوکل، آپ بھروسہ کیجئے، علی الحی الذی، اس زندہ اللہ پر، لا یموت، جو نہیں مرتا، وسبح بحمدہ، وسبح بحمدہ، اور تسبیح بیان کیجئے اس کی حمد کے ساتھ، وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا، اور کافی ہے اللہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار ہونے کے اعتبار سے، اللہ کافی ہے۔ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وما بینہما، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، فی 6 ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہو گیا عرش کے اوپر، الرحمن، وہی رحمان ہے، فاسأل به خبیرا، تو آپ سوال کیجئے اس کی بابت کسی خبر رکھنے والے سے۔ آپ کو اللہ کے بارے میں نہیں پتا، کسی سے سوال تو کریں کہ اللہ کی ذات کیسی ہے، کون ہے اللہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ تم رحمان کو سجدہ کرو، اتنے متکبر تھے، کہتے وَمَا الرَّحْمَنُ، رحمان کیا چیز ہے، ہمیں نہیں پتا کہ رحمان کیا ہوتا ہے۔ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا، کیا ہم سجدہ کریں اسے جس کی بابت تو ہمیں حکم دیتا ہے۔ اچھا تو بتائے گا کہ ہمیں کس کو سجدہ کرنا چاہیے، ہم نہیں جانتے کہ رحمان کون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَزَادَهُمْ أَنَسْجُدُ لِمَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور وہ اس تبلیغ نے انہیں زیادہ کر دیا ہے نفرت میں، جیسے جیسے آپ تبلیغ کرتے جاتے ہیں ان کے دلوں میں ویسے ویسے نفرت جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے بنایا آسمان میں برج، وجعل فیہا سراجا، اور اس نے بنایا اس میں چراغ سورج کی صورت میں، وقمرا منیرا، اور چاند روشن، وہو الذی جعل اللیل، وہی اللہ ہے جس نے بنایا رات کو دن کو، خلفتن، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے، لمن ارادہ، اس شخص کے لیے جو چاہے، ان یذکر، کہ وہ نصیحت حاصل کرے، او اراد شکورا، یا وہ چاہے شکر کرنا۔ وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے، الذین یمشون علی الارض ہونا،
جو چلتے ہیں زمین پر آہستگی سے۔ رحمان کا بندہ وہ ہے جو زمین پہ تکبر کرتے ہوئے نہیں چلتا، کسی کو حقیر جانتے ہوئے نہیں چلتا، بلکہ انتہائی عاجزی کے ساتھ، وقار کے ساتھ۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب ان سے بات کرتے ہیں جاہل لوگ، قالو کہتے ہیں سلامن، سلام ہے۔ جاہل سے پنگا نہیں لیتے، اگر جاہل سے واسطہ راستہ پڑ جائے تو اس کی باتوں کے جوابات نہیں دیتے، بلکہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ کے سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ سمجھنا کہ ہر بندے سے ہی تعلق بنا کے رکھنا چاہیے اور ہر بندے سے ہی بہت اچھے طریقے سے رہنا چاہیے، یہ غلط ہے۔ جو جاہل ہے اس سے تو آپ کو کنارہ کشی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جو باتوں کو جانتا نہیں ہے، جو ادب آداب سے عاری ہے، جو قدر کرنا نہیں جانتا، اور جس کے زندگی میں جہالت ہے، علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ایسے بندے سے جو آپ کی شخصیت سے بھی واقف نہیں ہے اور اس کی زندگی میں سوائے جہالت کے کوئی چیز نہیں ہے، تو ایسے بندے سے بچنا یہ عباد الرحمن کی صفات میں سے ہے۔ والذین یبیتون لربہم، وہ لوگ جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، وقیامن، اور قیام کرتے ہوئے، والذین یقولون، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب پھیر دے ہم سے جہنم کا عذاب، ان عذابها کان غراما، بے شک اس کا عذاب ہے چمٹنے والا، انہا ساعت مستقرا و مقاما، بے شک وہ جہنم بری ہے ٹھہرنے کی جگہ، و مقامر، اور قیام کرنے کی جگہ۔ والذین اذا انفقوا، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، بیجا خرچ نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور نہ ہی تنگی کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، اور ہوتا ہے ان کا خرچ درمیان میں، معتدل طریقے سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ، اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو، ولا یقتلون النفس، اور نہیں وہ قتل کرتے اس جان کو جسے مارنا اللہ نے حرام کیا ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، ولا یزنون، اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں، ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو کوئی یہ کام کرے گا اسے گناہ کی سزا کو وہ ملے گا، یعنی اسے بہت بڑا گناہ ملے گا۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن کا، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ ہمیشہ رہے گا اس میں ذلیل ہو کر کے، إِلَّا مَنْ تَابَ، مگر جس نے توبہ کی، وَآمَنَ، ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اس نے اچھے اعمال کیے، فَأُولَٰئِكَ، تو یہی لوگ ہیں، يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ اللہ بدل دے گا ان کی برائیوں کو نیکیوں سے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ بہت ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو کوئی توبہ کرے اور نیک اعمال کرے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو بلا شبہ وہ شخص رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، وہ لوگ جو نہیں جھوٹی شہادت دیتے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، جب وہ گزرتے ہیں لغو کاموں سے، لا یعنی اور بے مقصد کاموں سے، مروا کراما، تو رکتے نہیں ہیں وہاں پہ، بلکہ عزت اور وقار سے گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، وہ لوگ جب وہ نصیحت کیے جاتے ہیں اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ، لم یخروا علیہا، نہیں وہ گر پڑتے ان پر، سمن و عمیانا، بہرے اور اندھے ہو کر کے۔ والذین یقولون ربنا، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، حب لنا من ازواجنا، عطا کر ہمیں ہماری بیویوں کی طرف سے، وذریاتنا، ہماری اولاد کی طرف سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، اولاد بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہماری بیویاں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنا، اچھے لوگوں کا امام بنا۔ اولئک، یہ لوگ ہیں، یجزون الغرفۃ، جو جزا دیے جائیں گے بالا خانے میں یعنی جنت میں، بما، اس وجہ سے، صبروا، انہوں نے صبر کیا، ویلقون، اور وہ استقبال کیے جائیں گے، فیہا، اس جنت میں، تحیۃ و سلامہ، دعا اور سلام کے ساتھ، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، حسنت مستقرا و مقاما، اچھی ہے وہ قرارگاہ اور قیام گاہ۔ قل، کہہ دیجئے، ما یعبأ بکم ربی، نہیں پرواہ کرتا تمہاری میرا رب، لولا دعاؤکم، اگر نہ ہوتا تمہارا دعا کرنا، اگر تم اللہ سے دعا نہ کرتے
تو اللہ تمہاری کوئی پرواہ نہ کرتا۔ فقد کذبتم، پھر تحقیق تم نے جھٹلایا۔ فسوف یکون لزاما، عن قریب ہوگی اس کی سزا، لازمی طور پہ اللہ تمہیں جھٹلانے کی سزائیں دے گا۔ سورۃ الشعراء مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء میں انبیاء کا تذکرہ کیا، ان کی دعوتوں کا اور ان کے اوپر آنے والے عذابات کا، اور ہر نبی کو اللہ نے کس مقصد کے لیے بھیجا۔ یہ سورۃ الشعراء جو ہے یہ ان تمام باتوں کا یہاں پہ تذکرہ کرتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے لے کے آخر تک یہ سورہ مبارکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے لیے اور آپ کو حوصلہ دینے کے لیے اور آپ کو تسلی دینے کے لیے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم، تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں واضح کتاب کی۔ لعلک باخع نفسک، شاید کہ آپ ہلاک کر ڈالیں اپنے آپ کو، اللہ یکون مؤمنین، اس لیے کہ وہ نہیں ایمان والے ہوتے، یعنی شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں اس فکر کی وجہ سے کہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب لوگ نہیں مانتے تھے تو آپ انتہائی پریشان ہوتے، آپ کو رنج پہنچتا، تکلیف ہوتی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی وجہ سے آپ خود کو ہلاک کر بیٹھیں۔ ان نشأ ننزل علیہم من السماء، اگر ہم چاہیں تو نازل کر دیں ان پر آسمان سے کوئی بھی نشانی، فضلت اعناقهم، پھر جائیں ان کی گردنیں، لہا اس کے لیے، خاضعین، جھکنے والیاں، وما تأتیہم من ذکر، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی بھی نصیحت رحمان کی طرف سے، محدث، نئی، الا كانوا عنہ معرضین، مگر وہ اس سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو لہذا یہ کہنا آپ کا کہ فلاں نشانی ہوتی تو میری قوم مجھے تسلیم کر لیتی، اللہ کہتے نہیں، یہ ایسے لوگ نہیں ہیں، جتنی بھی نشانیاں دے دو۔ اور ان کی سب سے بڑی علامت یہ ہے، جب بھی اللہ کوئی نئی نصیحت بھیجتا ہے اعراض کر لیتے ہیں۔ فقد کذبوا فسیاتیہم، چنانچہ تحقیق انہوں نے جھٹلایا، فسیاتیہم، تو عن قریب ان کے پاس آئیں گی، انباء، خبریں، ما اس چیز کی، کانوا بہ یستہزئون، کے تھے وہ اس کے ساتھ استہزاء کرتے۔ اولم یروا الی الارض، کیا انہوں نے نہیں دیکھا زمین کی طرف، کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کتنی ہی ہم نے اگائیں اس میں ہر قسم کی چیزیں عمدہ، دنیا میں کتنی ہی چیزیں ہم نے ان کو دی ہیں۔ ان فی ذلک لآیہ، بلا شبہ اس میں البتہ نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں ہے ان کے زیادہ تر ایمان لانے والے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بلا شبہ آپ کا رب البتہ بہت ہی غالب، بہت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ، اور یاد کرو جب پکارا آپ کے رب نے موسیٰ کو، ان ائت القوم الظالمین، کہ تو جا ظالم قوم کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کا تذکرہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ تفصیلاً تذکرہ جو ہے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ اس سورہ مبارکہ میں ہے۔ قوم فرعون، قوم فرعون کے پاس، الا یتقون، کیا نہیں وہ ڈرتے؟ قال ربی، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا اے میرے رب، انی اخاف ان یکذبون، مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ ویضیق صدری، میرا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ ولا ینطلق لسانی، اور نہیں چلتی میری زبان۔ فارسل الی ہارون، تو میرے ساتھ بھیج دے ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کو، یعنی ان کو بھی نبی بنا کے میرے ساتھ بھیج دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ایک مسئلہ تھا کہ گفتگو کرنا اور شرح صدر جو ہے یہ اس حد تک نہیں تھا، تو ممکن ہے کہ ہارون علیہ الصلاۃ والسلام گفتگو میں زیادہ بہتر ہوں۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور میں اس لیے بھی فرعون سے ڈرتا ہوں اور اکیلا وہاں پہ نہیں جانا چاہتا، ان کا میرے ذمے ایک گناہ ہے، جرم ہے۔ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، تو میں ڈرتا ہوں اس سے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ وہ گناہ یہ ہے کہ ان کا ایک بندہ مار دیا تھا، اب وہ تو قصاصاً موسیٰ کو قتل کرنا چاہتے تھے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے وہ قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ فَاذْهَبَا، تم دونوں جاؤ میری نشانیوں کو، ہماری نشانیوں کے ساتھ، اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، بے شک ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ، تو تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، فقولا، تم اسے کہو، اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بلا شبہ ہم رسول ہیں رب العالمین کے، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، یہ کہ تو بھیج، آزاد کر دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ یہ جو غلامی سے آزادی ہے نا، یہ آج اگر کوئی ملک
غلامی سے آزادی حاصل کرتا ہے، مقبوضہ علاقے چھڑانے کی باتیں کرتا ہے، تو یہ نہیں کہ یہ وطن پرستی ہے، بلکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو فرعون سے جنگ لڑی وہ آزادی کی جنگ تھی اور غلامی کے خلاف جنگ تھی۔ لہذا کوئی ہم کشمیر کے لیے لڑتے ہیں اور ہم اپنے اس مقبوضہ علاقے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ وطنیت کا جہاد نہیں ہے، بلکہ یہ جہاد شرعی ہے، کیونکہ ہم اپنے اس مقبوضہ علاقے کو چھڑوا کر کے اس غلامی سے آزادی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ وہی غلامی اور اس سے آزادی حاصل کرنا ہے جسے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کے لیے حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ کالا، تو فرعون نے کہا کہ علم نربک فینا ولیدا، کیا ہم نے پرورش نہیں، کیا ہم نے پرورش کی تھی تیری اپنے ہاں جب کہ تو چھوٹا بچہ تھا۔ تو یہ بھی ایک فرعون کا نا ایک بڑا عجیب انداز تھا کہ اللہ نے بھیجا، جا کر کے کہا کہ بتاؤ جا کے میں اللہ کا رسول ہوں، تو بڑا بننے کے لیے اور اپنا بیٹا ثابت کرنے کے لیے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم، یعنی کوئی بندہ آپ کے سامنے بڑا بنے نا تو آپ اسے کہیں کہ یار مجھے پتہ ہے، میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں میں پالا ہے اور میں نے تجھے چلنا سکھایا ہے، تجھے بولنا سکھایا ہے۔ تو دلیلوں میں فرعون جواب نہیں دے سکا، لیکن وہ یہ بات بیان کر کے اپنے آپ کو بڑا ثابت وہاں پہ کر گیا کہ میں نے تیری پرورش کی ہے۔ تو یہاں سے مفسرین نے یہ بات نکالی ہے کہ فرعون نے صرف موسیٰ کی پرورش نہیں کی تھی، بلکہ اس نے اپنا بیٹا بنا کے رکھا تھا۔ یہ جو ہے نا نربی کا، ہم نے تیری پرورش کی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ باپ ہی اپنے بچے کی پرورش کرتا ہے نا، تو اس نے حضرت موسیٰ کو اپنا بیٹا بنایا تھا۔ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور تو ٹھہرا ہمارے ہاں اپنی عمر کے کئی سال، یعنی میں نے کئی سال تیری پرورش کی ہے اور کئی سال تجھے کھلانا پلانا یہ میری ذمہ داری تھی۔ اب مجھے ہی آ کے تو سمجھاتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، جبکہ تو میرے ہاتھوں میں پلا بڑا ہے۔ پھر اور ساتھ ہی حضرت موسیٰ کو چپ کروانے کے لیے اس نے کہا کہ وہ فعلت فعلتک التی فعلتا، اور تو کر گزرا اپنا کام جو تو نے کیا، یعنی تو نے بندہ بھی ہمارا مارا، وانت من الکافرین، اور تو ناشکروں میں سے ہے۔ تجھے میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ میں نے تجھے زندگی بخشی جبکہ بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، میں نے تجھے اپنے گھر میں رکھ کر کے تیری پرورش کی، تجھے بڑا کیا، کئی سال تک تجھے کھلایا پلایا، پھر تیرے سے ایک گناہ ہو گیا، میں نے اس کی ابھی تک تمہیں سزا نہیں دی اور تو بڑا ناشکرا ہے۔ قال، موسیٰ نے کہا کہ فعلتھا اذن، وہ میں نے کام کیا تھا تب، انا من الضالین، اور تب میں بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے تھا۔ یعنی وہ باتیں ہیں پرانی، مستقبل کی باتیں ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے، حال کی باتیں کریں گے، جو ماضی ہے وہ گزر گیا، ہم وہ باتیں تمہارے ساتھ نہیں کریں گے، جو ہوا سو ہوا۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، پھر میں بھاگ گیا تم سے جب میں ڈرا، فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، تو میرے رب نے مجھے حکم عطا کر دیا۔ تب تک میں بھٹکا ہوا تھا اور میرا وہ گناہ اس شریعت میں، میرے دین میں وہ گناہ نہیں، کیونکہ تب تو میرے پاس کسی چیز کا علم ہی نہیں تھا۔ اب اللہ نے مجھے حکم دے دیا ہے اور اب اللہ نے مجھے علم دے دیا ہے، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس نے مجھے بنایا ہے رسولوں میں سے۔ پرانی باتیں چھوڑو، اب میں اللہ کا رسول ہوں۔ میری پرانی حیثیت، اگرچہ میں تیرا بیٹا تھا، تو نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا، وہ پرانی حیثیت تھی، پھر بھاگ نکلا، تیرا میرا آپس میں افتراق ہو گیا، تیرے راستے الگ میرے راستے الگ ہو گئے، اللہ نے میرے اوپر انعام کر کے مجھے رسول بنا دیا ہے۔ وَتِلْكَ، اور یہی ہے نعمت احسان، تمنہا علیہ، جس کا تو احسان جتلاتا ہے میرے اوپر، ان عبدت بنی اسرائیل، کے تو نے غلام بنا رکھا ہے بنی اسرائیل کو۔ یعنی ایک طرف تو نے میرے اوپر نیکی کی ہے اور دوسری طرف تو ان کو غلام بنائے بیٹھا ہے۔ اگر تو واقعی اچھا ہے تو جیسے تو نے میری پرورش کی، اس بنی اسرائیل کی پرورش تو ایسے کیوں نہیں کرتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے اندر خیانت ہے اور تیرے اندر یہ احساس نہیں ہے جس کا تو مجھے احساس دلا رہا ہے کہ بھائی میں بڑا رحیم ہوں، میرے اندر یہ شفقت ہے، میں نے تجھے چھوڑ دیا تھا، تیری پرورش کی تھی۔ اگر تو اپنے دل کا اتنا ہی صاف ہوتا تو تیرا یہ معاملہ سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا،
لوگوں کو تو نے غلام بنایا ہے اور میرے اوپر نیکیاں کرنے کا سوچ رہا ہے۔ قال فرعون، فرعون نے کہا، اب وہ اصل بات کی طرف آیا، کہا وما رب العالمین، یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ رب السماواتی والارض، اللہ وہ ہے جو رب ہے آسمانوں کا، زمین کا، وما بینہما، جو ان دونوں کے درمیان، ان کنتم موقین، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ قالا، فرعون نے کہا، لمن حولہ، جو اپنے ارد گرد تھے نا درباری بیٹھے ہوئے، یہ فرعون بڑا متکبر تھا اور تکبر کوٹ کوٹ کے اس کے اندر بھرا ہوا تھا۔ اپنے ارد گرد لوگوں سے کہنے لگا، الا تسمعون، سنتے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ جب موسیٰ نے کہا نا میرا رب آسمان اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کو پالنے والا ہے، رب ہے، تو اس نے اپنے ارد گرد لوگوں سے بڑے متکبرانہ انداز میں کہا کہ دیکھو، سنتے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کتنی بڑی بات کر رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو رب العالمین کہتا تھا نا، بلکہ انا ربکم الاعلی کہتا تھا۔ قال ربکم، تو حضرت موسیٰ نے اس کی اس بات کو نہیں دیکھا بلکہ مزید تعارف کروایا، تمہارا رب اور تمہارے آباؤ اجداد کا بھی میرا رب ہے، میرا رب تمہارا بھی رب ہے، باپ دادا کا بھی رب ہے۔ قال فرعون نے کہا، ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، بے شک تمہارا رسول جو بھیجا گیا نا تمہاری طرف، دیوانہ ہو گیا ہے۔ کہتا ہے کہ میرا رب تمہارا بھی رب ہے، جبکہ میں ربکم الاعلی ہوں، اور وہ کہتا ہے تمہارا بھی، تمہارے باپ دادا کا بھی رب ہے، لہذا یہ تو کوئی دیوانہ ہی ایسی باتیں کر سکتا ہے۔ قال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ رب المشرق والمغرب، اب وہ جیسے جیسے انکار کر رہے ہیں نا موسیٰ، ویسے ویسے اپنے رب کا مزید تعارف کروا رہے ہیں۔ موسیٰ رکے نہیں یہاں پہ اور دبے بھی نہیں، پریشان بھی نہیں ہوئے، بلکہ کہا کہ میرا رب وہ ہے رب المشرق والمغرب، مشرقوں کا بھی رب ہے، مشرق کا بھی اور مغرب کا بھی، وما بینہما، جو ان دونوں کے درمیان جنوب اور شمال، اس کا بھی رب ہے، ان کنتم تاقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو نا تو پھر میری یہ بات سمجھ جاؤ گے۔ قال فرعون نے کہا، لئن اتخذت الہا غیری، اگر تو نے پکڑا کوئی اور معبود میرے علاوہ، لا اجعلنک من المسجونین، تو تمہیں ضرور قیدیوں میں سے کر بنا دوں گا۔ اب چونکہ جواب تو نہیں دے سکا نا، دیکھیں حضرت موسیٰ نے 3 4 طریقے سے اپنے رب کا تعارف کروایا، فرعون رد بھی نہیں کر سکا اور اس کے مقابلے میں اپنی وہ صفات بھی نہیں بیان کر سکا، تو پھر یہی تھا کہ تجھے پکڑیں گے اور قید میں ڈال دیں گے، جو ہمیشہ کا ایک طریقہ ہے۔ قال موسیٰ نے کہا، اولو جئتک بشیء مبین، اگرچہ میں تیرے پاس کی واضح نشانی بھی لے کے آؤں، یعنی تمہیں کوئی اپنے رسول ہونے کی نشانی بتاؤں، تو اب یہ ایک کمزوری تھی اس کی، اور وہ اس نشانی کے ذریعے موسیٰ کو ہرانا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو لے آ اگر تو ہے سچوں میں سے۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ، چنانچہ موسیٰ نے ڈالا اپنا عصا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو اچانک وہ زبردست سانپ بن گیا، وَنَزَعَ يَدَهُ، اور اس نے نکالا اپنا ہاتھ، تو اچانک وہ سفید چمکتا ہوا ہاتھ تھا دیکھنے والوں کے لیے۔ قال، اس نے کہا، للملائی، وڈیروں سے، حولہ، جو اپنے ارد گرد تھے، ان ھذا لساحر علیم، یہ بڑا ماہر کوئی جادوگر ہے، رسول نہیں جادوگر ہے، اور اس کا مقصد میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یرید ان یخرجکم من ارضکم، وہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں نکال دے تمہاری زمین سے، بسحری، اپنے جادو کے ذریعے، فماذا تأمرون، تو تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ اب موسیٰ اتنی بڑی شخصیت بن گئے کہ اپنے سارے درباریوں کو جمع کر کے کہنے لگا کہ یہ جو لڑکا ہے نا میرا، جس کو میں نے اپنا بیٹا بنایا، پالا پوسا، بڑا ہو گیا، اب یہ میری سلطنت کے لیے رکاوٹ بن گیا ہے اور یہ میری زمین مجھ سے چھیننا چاہتا ہے، بتاؤ اس کا کیا کرنا چاہیے؟ قالوں نے کہا کہ ارجی، اس کو مہلت دے، اور اس کے بھائی کو بھی، وبعث، اور بھیج، شہروں میں اکٹھا کرنے والے، یعنی اس کا حل یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی جادوگر جمع کرو اور وہ اس کو اس کے ذریعے ہرا دو، یا تو کبھی کل سحار علیم، وہ تیرے پاس لے آئیں گے تمام بڑے بڑے ماہر جادوگر۔ فجمع السحرۃ، تو جمع کیے گئے جادوگر، لمیقات، خاص وقت پر، یوم معلوم، ایک معین دن کے، وقیل للناس، کہا گیا لوگوں سے، هل انکم مجتمعون، کیا تم بھی جمع کرنے والے ہو؟ فلعلنا نتبع السحرۃ، تاکہ ہم اتباع کریں جادوگروں کا، ان کانوا هم الغالبین، اگر وہی ہوں غالب۔ فلما جاء السحرۃ، پھر جب جادوگر آ گئے، قالوا، انہوں نے کہا، لفرعون، فرعون سے، ان لنا لاجرا، کیا ہمارے لیے کوئی صلہ بھی ہے اگر ہم غالب ہو جائیں؟ قال، اس نے کہا، نعم، ہاں، وانکم اذا لمن المقربین، بلا شبہ اس وقت تم میرے مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔
قال لهم موسیٰ، انہوں نے کہا موسیٰ سے، قال لهم موسیٰ، کہا ان سے موسیٰ نے، القوا ما انتم ملقون، تم ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو۔ فالقوا حبالہم، تو انہوں نے ڈالی اپنی رسیاں، وعصیہم، اپنی لاٹھیاں، وقالو، انہوں نے کہا، بعزت فرعون، فرعون کی عزت کی قسم، انا لنحن الغالبون، بے شک البتہ ہم ہی غالب ہیں۔ فالقى موسیٰ عصاہ، تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا، فاذا هي تلقف ما یأفکون، تو ناگہاں وہ نگلتا تھا جو کچھ وہ جھوٹ باندھتے تھے، جو ان کے جھوٹ وہاں پڑے تھے رسیوں کی صورت میں سام، ہر چیز کو وہ نگل گیا، ختم کر گیا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، تو چنانچہ گرا دیے گئے جادوگر سجدہ کرتے ہوئے۔ قالوا، انہوں نے کہا، آمنا برب العالمین، ہم ایمان لائے ہیں رب عالمین کے ساتھ، رب موسیٰ و ہارون، رب وہ جو موسیٰ کا ہے اور ہارون کا۔ قال آمنتم لہو، فرعون نے کہا کہ تم ایمان لے آئے اس سے قبل کہ میں تمہیں اجازت دیتا، انہو لکبیرکم، کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ تمہارا بڑا ہے، الذی علمکم السحر، جس نے تمہیں تمہارا جادو سکھایا ہے، جس نے تمہیں جادو سکھا دیا ہے۔ فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے، یعنی میں تمہارا جو حشر کروں گا تمہیں پتہ چل جائے گا، اور میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، میں ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں، من خلاف، ایک دوسرے کی مخالف سمت سے، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور البتہ میں ضرور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ قالوا، انہوں نے کہا، لا ضیر، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، انا نطمع ان یغفر لنا، بے شک ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں، ہمارے لیے بخش دے گا، ہمارا رب ہماری خطائیں، ان کننا اول مؤمنین، اس لیے کہ ہم ہی سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایمان لانے کا ثواب ہے اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ بعد میں جتنے بھی لوگ ایمان لائیں گے ان کو بھی ثواب ملے گا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی تھی موسیٰ کی طرف، ان اسری بعبادی انکم متبعون، بے تو نکال لے میرے بندوں کو رات کو، انکم متبعون، بلا شبہ تم پیچھا کیا جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے پھر موسیٰ علیہ السلام کو فتح بخشی، اور جتنے بھی غلام تھے، جس نے وہ غلام بنا کر کے بنی اسرائیل کو رکھا تھا، حضرت موسیٰ نے سب کو آزادی دلا دی۔ اللہ نے کہا کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر کے نکلو، اور تمہارا پیچھا کیا جائے گا، فرعون تمہارے پیچھے آئے گا۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، پھر بھیجے فرعون نے شہروں میں اکٹھے کرنے والے، جہاں جہاں موسیٰ اور اس کے ساتھی ہیں سب کو اکٹھے کر کے لے آؤ۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، یہ کہتے ہوئے کہ بلا شبہ یہ لوگ بہت تھوڑی سی تو جماعت ہیں، یہ ہم سے بھاگ نہیں سکیں گے۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور بلا شبہ وہ ہمیں یقیناً غصہ دلانے والے ہیں۔ بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ نے نا فرعون کے زیورات جو تھے نا وہ چرا لیے، اور وہ چرا کر کے لے کے بھاگ گئے، جس کی وجہ سے فرعون کو بہت غصہ آیا۔ تو واللہ عالم ایسی بات کوئی صحیح ایسی بات موجود نہیں ہے، اگرچہ بہت سے مفسرین نے اس بات کو لکھا، لیکن یہ بے اصل بے حقیقت بات ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور بلا شبہ البتہ سب خطرہ رکھنے والے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، چنانچہ ہم نے انہیں نکالا باغات سے اور چشموں سے، وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اور خزانوں اور عمدہ قیام گاہوں سے اللہ نے ان کو نکال کر کے پھر کیا ٹائم ٹائم ہی بہترین جائے؟ جگہ ان کو عطا کی۔ كَذَلِكَ میں تو یہاں سے وَأَوْرَثْنَاهَا جا کے بَنِي باتیں بوتیں إِسْرَائِيلَ، کرتے ہیں بیٹھ اسی کے، طرح ہم نے ان کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا بنی جانے میں بھی ٹائم اسرائیل لگ کو۔ جانا ہے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ فَأَتْبَعَهُمْ مُشْرِقِينَ، چنانچہ وہ فرعون پیچھے لگا ان بنی اسرائیل کے مشرقین، نواب ٹاؤن ہے، سورج نکلتے وقت، یعنی صبح صبح ان کے پیچھے چلا گیا۔ اور ایک اس کا مطلب یہ انٹرنیٹ سے کہ یہ سب سے مشرقی جانب جو کمپیوٹر کیا تھا، راستہ تھا نا وہاں فرعون ان کے پیچھے پیچھے گیا۔ فلما یہی طرا بول طرا دکھایا تو الجمعان، ہے دونوں، جب وہ خود انہوں نے نہیں ایک دیکھ رہا۔ دوسرے کو دیکھا دونوں جماعتوں نے، قال اصحاب موسیٰ، موسیٰ کے اصحاب نے کہا، انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، کمزور ایمان تھے نا، ابھی تربیت نہیں ہوئی تھی، غلامی سے نکلے ہی تھے، تو غلامی والا ایک ذہن تھا۔ جیسے ہی فرعون کو دیکھا کہا تو اب تو مارے گے، پکڑے گے۔ موسیٰ نے کہا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ فاوحینا الی موسیٰ، تو ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف، کیفے ان اضرب بعصاک غزل الحجر بحر، کہ تو مار اپنا عصا سمندر کو،
فن فلقا تو سمندر پھٹ گیا، فکان کل فرق کالطود العظیم تو ہو گیا ہر ایک ٹکڑا سمندر کا جیسے پہاڑ بہت بڑا، ایسے سمندر بن گیا۔ معجزات کے جو انکاری لوگ ہیں نا، جن لوگوں نے معجزات کا انکار کیا ہے، چونکہ یہ بھی ایک معجزہ ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو وہ تو کہتے تم تھے نے کیا کہا کہ پر ہیڈ؟ یہ کوئی معجزہ نہیں تھا، یعنی موسیٰ نے عصا مارا، پر ہیڈ ریٹنگ سمندر کر میں سکتا راستہ ہوں؟ بن گیا، یہ کوئی حقیقت نہیں تھی، بلکہ سمندروں میں ایک مد و جزر آتا ہے، یہ کس چیز جزر پر؟ تھا، یعنی جزر تھا، پانی رکا، حضرت موسیٰ وہاں سے گزر گئے، اور جب اس کی مد کی صورت بنی تو فرعون جب گزر رہا سانوں تھا کا ریٹ تو تو وہ برابر جزر ہی ہے، کے بعد جب مد جو کی صورت دینے بنی تو وہ غرق ہو گئے۔ اس میں جو کوئی آلٹو دینے معجزے والا۔ والی بات تو نہیں ہے۔ دیکھیں کیسے قرآن مجید کو، اس کے مفہوم کو توڑنا اور اس کو مروڑنا اور اس کے اصل معنی کو مجازی معنی کی طرف لے کر کے جانا، یہ ایک ایسے آدمی سے ہی ممکن ہے جو ان باتوں کو تسلیم، بلکہ جو اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو معجزات کا انکار کرنا انتہائی غلط ہے۔ معجزہ اللہ رب العالمین نبیوں پر اس کو ثابت کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے انکار کیا ہے معجزات کا، وہ اس راستے سے، صحیح راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں جن باتوں کو واضح طور پر بیان کیا ہے، اس سے واضح معنی ہی مراد لینا درست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَذْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور ہم نے قریب کر دیا وہاں دوسروں کو بھی، وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ، ہم نے نجات دی موسیٰ کو، ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے، سب کے سب لوگوں کو، ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے غرق کر دیا دوسرے فرعونیوں کو۔ ان فی ذلک لآیہ، بلا شبہ اس میں ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں تھے ان کے زیادہ تر ایمان لانے والے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بلا شبہ آپ کا رب البتہ بہت ہی غالب، بہت رحم کرنے والا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اور آپ تلاوت کیجئے ان کفار مکہ پر ابراہیم کی خبر، یعنی آپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کو باتیں بتائے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، جب اس نے کہا اپنی قوم سے، اپنے باپ سے، اپنی قوم سے، ما تعبدون، کس چیز کی تم بندگی کرتے ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا کہ نعبد اصناما، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، فنظل لها عاکفین، تو ہم ہمیشہ رہیں گے ان کی تعظیم کرنے والے۔ قال ابراہیم نے کہا هل يسمعونکم اذ تدعون، کیا تمہاری سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو؟ یعنی تم ان کی اس لیے بندگی کرتے ہو کہ یہ تمہاری پکار سنتے ہیں؟ او ینفعونکم او یضرون، یا تمہیں نفع دیتے ہیں یا نقصان دیتے ہیں؟ قالوا، انہوں نے کہا کہ بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی پایا اور وہ ایسے ہی کام کرتے تھے، مجاور بن کے بیٹھ جاتے تھے، دلیل نہیں ہے ہمارے پاس کوئی بھی۔ قال ابراہیم نے کہا کہ افرأیتم ما کنتم تعبدون، پھر کیا تم نے دیکھا جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ انتم و آباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے باپ دادا پہلے، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، بلا شبہ وہ دشمن ہے میرے سوائے رب العالمین کے۔ تم اور تمہارے باپ دادا جن کی بندگی کرتے ہو، میں سب کو اپنا دشمن کہتا ہوں، رب العالمین کے علاوہ میرا دنیا میں ہر ایک رب دشمن ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کو بھی رب مانتے تھے اور دنیا میں بھی انہوں نے اپنے رب بنا لیے تھے۔ حضرت موسیٰ کا یہ کہنا کہ میں سب کا انکار کرتا ہوں سوائے رب العالمین کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رب العالمین کو جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے ایک معبود بنا رکھے تھے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، پھر حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم نے اپنے رب کا تعارف کروایا، اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، وہی میری رہنمائی کرتا ہے، الذی هو یطعمنی ویسقین، وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے، واذا مرضت فهو یشفین، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے بیماری کی نسبت اپنی طرف کی اور شفا کی نسبت اللہ کی طرف کی، اگرچہ بیماری بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی لگتی ہے نا، تو یہ ایک اچھا انداز ہے، کیونکہ بیماری کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، تو اس کی نسبت حضرت ابراہیم نے اپنی طرف کی اور شفا کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف۔ اور شفا ایک اچھی چیز ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں نے اس کو شفا دی، اس کی نسبت میری طرف ہو، تو حضرت ابراہیم نے اس کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کی۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، اور وہ جو مجھے مارے گا اور مجھے زندہ کرے گا، والذی اطمع، اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بخش دے مجھے میری خطائیں، یوم الدین، جزا کے دن، رب حبلی،
اے میرے رب تو عطا کر مجھے حکمت حکمت والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالح لوگوں کے ساتھ ملا، چونکہ کوئی بھی صالح نہیں تھا، تو کہا کہ اللہ کوئی صالح لوگوں کے ساتھ مجھے ملا، یہ تو سارے بتوں کی بندگی کرنے والے ہیں۔ وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، اور تو بنا میرے لیے سچی ناموری پیچھے لوگوں کے لیے، یعنی بعد میں جو لوگ آئیں گے نا ان کے لیے میری سچی ناموری بنا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی اس دعا کی وجہ سے یہودی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے تھے، عیسائی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے تھے، مسلمان کہتے ہیں ابراہیم ہمارے تھے۔ تو یہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ بھی ایک دعا تھی۔ اور Yes, یہ کس کا password. مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بھی سیدھے Evet, راستے پر چلے mandalinle مجھے اس میں میرا حصہ ملے، کیونکہ میں نے دعوت دی sadece سیدھے راستے کی çizdim. طرف، اور خاص طور پہ شرک کے مقابلے میں جیسے میں Evlilikte ڈٹا، اور جھوٹے خداؤں کے سامنے جیسے میں نے اللہ رب العالمین کا ڈٹ کر کے پیغام دیا ہے، بعد میں جتنے بھی لوگ ہوں گے اس میں میرے عمل کو بھی، میرے لیے بھی اس میں اجر اور ثواب رکھ۔ وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور بنا دے مجھے وارثوں میں سے جنت کی، جنت والی نعمتوں کے، مطلب یہ کہ مجھے جنتی بنا دے۔ وغفر لی ابھی، میرے باپ کو بخش دے، انہ کان من منو الظالمین، کرنی ہونے اس ٹائم ظالم بے منو شک وہ کرنی گمراہوں میں سے تھا۔ تو ہو یہ گیا نا کہ ابراہیم کی ایک دعا تھی جو ایک وعدہ کیا پھر تھا، اپلاپ کر وگرنہ کھلا ہو گیا بعد میں اس اس کا سے براءت کا اعلان کر لیا تھا۔ یہ مننا ولا کیا گا تخزنی یوم یبعثون، اور مجھے رسوا نہ کرنا اس دن جس دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ نفع دے گا مال اور نہ بیٹے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر اس کو جو آیا اللہ کے پاس قلب سلیم کے ساتھ، سلامتی والے دل کے ساتھ۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ الْمُتَّقِينَ، اور قریب کر دی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم گمراہوں کے لیے۔ وَقِيلَ لَهُمْ، ان سے کہا جائے گا، أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، کہاں ہیں وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، کدھر ہے تمہارے معبود، هل ينصرونکم، کیا تمہاری وہ مدد کر سکتے ہیں، او ینتصرون، یا بدلہ ہی لے سکتے ہیں میرے سے، یعنی اللہ کہیں گے بلاؤ اپنے معبودوں کو وہ تمہاری مدد کریں، یا میں تمہیں جہنم میں بھیجنے والا ہوں، میرے سے بدلہ لے کر کے دکھائیں۔ فکب کبو، تو اوندے منہ ڈال دیے جائیں گے، فیہا، اس جہنم میں، وہم ہم وغالون، اور وہ اس میں سب گمراہ ہوں گے، ہم والغاوون، اور وہ اس میں گمراہ ہوں گے۔ وجنود ابلیس اجمعون، ابلیس کے لشکر سب کے سب، قالو کہیں گے، مجھ سے کہا وہم ہے فیہا صحیح ہے یختصمون، اور وہ اس میں نہیں جھگڑتے اب ہوں مجھے گے۔ تو نہیں دے گا نا تاللہ، اللہ کی قسم، ان کننا لفی ضلال مبین، اچھا تو میں بلا کیوں شبہ تمہارا ہم دوست سری جاؤ گمراہی میں تھے۔ جہنم میں جانے کے گڈ بعد آنسر احساس ہوگا کہ ہم آنسر غلط راستے پہ تھے۔ ایٹ اذ ٹائم نسویکم برب العالمین، جبکہ ہم تمہیں برابر ٹھہراتے تھے رب العالمین کے نہیں ساتھ۔ وما نہیں اضلنا الا المجرمون، اور نہیں ہم نے گمراہ کیا تھا مگر ان بڑے مجرموں نے۔ فما لنا من شافعین، چنانچہ نہیں ہے ہمارے لیے کوئی بھی سفارشی، کیونکہ جن کی ہم بندگی کرتے تھے وہ ہمارے ساتھ جہنم کے اندر ہیں، ہماری تو وہ اللہ سے سفارش بھی نہیں کر سکتے۔ ولا صدیق حمیم، اور نہ کوئی مخلص مجھ سے دوست ہے فرائی ہوئے لے جو آنا اللہ کے ہاں سفارش کر سکے۔ فلو ان لنا کرتن، پھر کاش بے شک ہمارے لیے ایک بار لوٹنا ہو دنیا میں، فنکون من المؤمنین، تو ہم مومنوں میں سے ہو جائیں گے، ایک دفعہ اللہ بھیج دے پھر پکے مومن بن جائیں گے۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے قصے میں عظیم نشانی ہے۔ وما كان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں ہے ان کے زیادہ تر لوگ ایمان لانے والے۔ وان ابراہیم وان ربک، اور بے شک آپ کا رب البتہ وہ بہت ہی غالب، بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ کذبت ثمود، کذبت قوم نوح المرسلین، جھٹلایا قوم نوح نے رسولوں کو۔ اذ قال لهم اخوهم نوح، جب کہا ان سے ان کے بھائی نوح نے، الا تتقون، ڈرتے نہیں ہو اللہ سے، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول امانت دار ہوں، فتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں نہیں سوال کرتا اس پر تم سے کسی بھی اجرت کا۔ ان اجریہ الا علی اللہ، نہیں ہے میری اجر مگر الا علی رب العالمین، مگر رب العالمین کے ذمے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ قالوا، انہوں نے کہا، انؤمن لک، کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں، واتبعک الارذلون، حالانکہ تیری تو رذیل لوگوں نے پیروی کی ہے۔
آج کل تو چھوٹے کاسٹ لوگوں نے، اتنے تجھے پرومیننٹ تو نہیں ہوتے، حقیر اور اپنی لوگوں نے کاسٹ سے نبی باہر تم مانا لوگ ہے، ہم دیکھتے نہیں ہو تجھے نبی مان تو سکتے۔ پرومیننٹ قال نہیں انہوں نے ہوتا کہا تو وما علمی بما كانوا يعملون، فیلنگ نہیں اور آتی۔ مجھے کیا علم اس کا کہ تھے وہ عمل کرتے، ان حسابهم الا على موسٹلی عورتیں ربی، دوپٹہ کو نہیں دیکھ ہے آتی ان ہے، کا حساب 90% مگر عورتیں میرے رب ایسی کے ہوتی ذمے، ہیں۔ لو تشعرون، کاش کہ تم شعور رکھتے۔ وما انا بطارد المؤمنین، اور نہیں ہوں میں دور کرنے والا ایمان والوں کو، ان انا الا کچھ نذیر نہیں ہے، مبین، نہیں ہوں میں فیلنگ آتی مگر ہے جب دیکھتے واضح طور پر ڈرانے والا۔ قالوا، انہوں نے کہا لئن لم تنتہی یا نوح، اور ہیں۔ تو ٹیچر ڈسکس تو کرتے ہیں ہوں گے کلاس اس میں، اسٹاف روم میں۔ جی یہ مولوی اپنے صاحب نے کیا؟ مائک میوٹ کر لیں ذرا، تاکہ آواز میں مسئلہ نہ بنے۔ قالوا، انہوں نے کہا لئن لم تنتہی یا نوح، اگر تو نہ رکا اے نوح، لتکونن من المرجومین، تو البتہ ضرور ہو جائے گا سنگسار کیے ہوئے لوگوں میں سے۔ لوگوں نے کہا لو نو، اگر تو بات نہیں مانے گا نا تو خسارہ سنگسار کیے ہوئے لوگوں میں سے ہو جائے گا، مطلب یہ کہ ہم تمہیں رجم کر دیں گے۔ قال ربی، نو علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا اے میرے رب، ان قومی کذبون، بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، فافتح بینی و بینہم فتحا، تو میرے درمیان اور ان کے درمیان ایک فیصلہ فرما دے، ونجنی، اور تو مجھے نجات دے، ومن معی من المؤمنین، اور ان لوگوں کو جو میرے ساتھ ایمان لانے والے ہیں، فانجیناہ، تو ہم نے نجات دی اسے، ومن معہ فی الفلک المشحون، اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے اس کشتی میں بھری ہوئی جو تھی، ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر ہم نے غرق کر دیا اس کے بعد باقی لوگوں کو۔ ان فی ذلک لآیۃ، بلا شبہ اس میں البتہ نشانی ہے، وما كان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں تھے ان کے زیادہ تر لوگ ایمان لانے والے، وان ربک لهو العزیز الرحیم، اور بلا شبہ آپ کا رب البتہ بہت ہی نہایت غالب رحم کرنے والا ہے۔ کذبت عاد المرسلین، جھٹلایا عاد نے رسولوں کو، اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، جب کہا ان سے ان کے بھائی ہود نے، کیا تم نہیں ڈرتے اللہ سے؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں ہوں تمہارے لیے رسول امانت دار، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعونی، اور میری اطاعت کرو، وما اسألکم علیہ من اجر، اور نہیں میں مانگتا اس تبلیغ پر کوئی اجر، ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرا اجر مگر رب العالمین کے ذمے۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کیا تم بناتے ہو ہر اونچی جگہ پر ایک نشانی عمارت کھیلتے ہوئے، وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، اور تم بناتے ہو تعمیر کرتے ہو رہائشیں، مضبوط محل، شاید کہ تم ہمیشہ یہاں رہو گے، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم پکڑتے ہو تو پکڑتے ہو سرکشوں کی طرح۔ حضرت ہود نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ آپ بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہو، بڑے بڑے محلات بناتے ہو، ایسے جیسے تم نے اس دنیا میں ہمیشہ ہی رہنا ہے۔ چونکہ ان کی زندگی کا واحد مقصد یہ بن گیا تھا، بڑی عمارتیں بنانا، بڑے بڑے محلات تعمیر کرنا، لوگوں کے سامنے فخر اور ریا اور نمود کا اظہار کرنا، اور لوگوں میں بڑا بننا۔ ایسے ہمارے ہاں بھی یہی ہے، بڑی بڑی عمارتیں بنانا، اس میں اپنے لیے تکبر سمجھتے ہیں، فخر سمجھتے ہیں، اور اسے اپنے لیے شاید زندگی کا بہت بڑا ہدف سمجھتے ہیں، اور ایسے ایسے گھروں کو بنایا جاتا ہے جیسے سدا ہم نے انہی گھروں میں رہنا ہے۔ تو حضرت ہود نے اپنی قوم سے کہا تیسری تمہارے اندر خامی یہ ہے کہ جب تم پکڑتے ہو نا سرکشوں کی طرح، یعنی بڑا ظلم کرتے ہو، اگر تمہارے ہاتھے کوئی مظلوم چڑھ جائے، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَأَطِيعُونَ، میری اطاعت کرو، وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ، اور تم ڈرو اس اللہ سے جس نے تمہیں بڑھایا، بما تعلمون، ان چیزوں کے ساتھ کہ تم جانتے ہو، امدکم بانعام، اس نے تمہیں بڑھایا ہے مویشیوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ، وجنات وعیون، باغات اور چشموں کے ساتھ، یعنی اللہ نے تمہیں بہت سی نعمتیں دی ہیں، اولاد کی صورت میں، مال کی صورت میں، باغات کی صورت میں، چشموں کی صورت میں، تو اللہ اللہ کرو، اللہ کی بندگی کرو۔ یہ بڑے بڑے جو محلات ہیں اور بڑے بڑے جو بلڈنگیں ہیں اور بڑی بڑی جو عمارتیں ہیں، ان کے پیچھے نہیں چلو، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ قالوا، انہوں نے کہا سواء علینا، برابر ہے ہم پر، اوعظت ام لم تکم من الواعظین، تو نصیحت کر یا تو نصیحت
یا تو نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہو، یعنی ہمیں سمجھا نہ سمجھا، ہم نے تیری بات نہیں مانی۔ جیسے ہم میں سے بھی بہت سے لوگوں نے قسم اٹھا رکھی ہے نا، مولوی صاحب جو مرضی کہتے رہیں گے، سکون سے بیٹھ کے سنیں گے، لیکن مرضی اپنی کریں گے، جو دل کرے گا وہ مانیں گے، دل نہیں کرے گا تو ہم نے بھی تو قسم اٹھا رکھی ہے۔ ان لوگوں نے بھی یہی کہا، ان ھذا الا خلق الاولین، اللہ کہتے ہیں نہیں ہے یہ عادت مگر پہلے لوگوں کی، وما نحن بمعذبین اور نہیں ہے ہم عذاب دیے جائیں گے۔ لوگوں نے کہا ہمارے اوپر عذاب بھی نہیں آنا، فکذبوہ تو انہوں نے جھٹلایا، فاہلکناہم تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، بلا شبہ اس میں البتہ نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین اور نہیں تھے ان کے زیادہ تر ایمان لانے والے، وان ربک لہو العزیز الرحیم اور بلا شبہ آپ کا رب البتہ نہایت غالب بہت رحم کرنے والا ہے۔ کذبت ثمود المرسلین، جھٹلایا قوم ثمود نے رسولوں کو۔ اب قوم ثمود نے حضرت صالح کو ہی جھٹلایا تھا، سارے رسولوں کو نہیں جھٹلایا تھا، لیکن اللہ نے کہا کہ کذبت ثمود المرسلین، سمود نے سارے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک رسول کو جھٹلانا سارے رسولوں کو جھٹلانا ہے۔ لہذا عیسائی ہمارے نبی کو جھٹلاتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ کہ ابراہیم کا بھی انکار کرتے ہیں، اسماعیل کا بھی انکار، اسحاق و یعقوب کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اذ قال لهم اخوهم صالح لا تتقون، جب کہا ان سے ان کے بھائی صالح نے کیا تم نہیں اللہ سے ڈرتے؟ انی لکم رسول امین، بلا شبہ میں ہوں تمہارے لیے رسول امانت دار، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں تم سے کوئی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا، نہیں ہے میرا اجر مگر رب العالمین کے ذمے۔ اتترکون فی ما ہاہنا آمنین، کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے ان چیزوں میں جو یہاں ہیں امن سے، فی جنات وعیون، باغات میں اور چشموں میں، وضروع، کھیتیوں میں اور کھجوروں میں، جس کے جو شگوفے ہیں ان حظیم انتہائی نرم و نازک اور ملائم ہے، وتنحتون اور تم تراشتے ہو پہاڑوں سے گھڑوں کو، فارحین اتراتے ہوئے، یعنی کہا کہ تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم کبھی مرو گے نہیں، یہ باغات، مال و دولت کی ریل پیل اور دنیا میں چشمے اور باغات، کھجوروں کے درخت اور کھیتی باڑی، تمہیں لگتا ہے کہ تم ہمیشہ انہی چیزوں کے اندر رہو گے؟ ایسا تو نہیں ہونے والا۔ اور تم گھر بناتے ہو، آپس میں ایک دوسرے سے تکبر کرتے ہو، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اور نہ اطاعت کرو حد سے بڑھنے والے لوگوں کے احکامات کی۔ الذین یفسدون فی الارض، وہ لوگ جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ولا یصلحون، اصلاح نہیں کرتے۔ قالوا، انہوں نے کہا کہ انما انت من المسحرین، تو سحر زدہ لوگوں میں سے ہے، یعنی تیرے اوپر تو کسی نے جادو کر دیا ہے۔ ما انت الا بشر مثلنا، نہیں ہے تو کچھ بھی مگر ہمارے جیسا ہی ایک بشر۔ فأتی بآیۃ، تو کوئی نشانی لے یا معجزہ لے یا، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ تو حضرت صالح نے کیا کیا؟ کالا، کہا، ہادہ ناقۃ اللہ، یہ اونٹنی معجزہ ہے اس کے لیے، شربن، پینے کی باری ہے، ولکم شرب یوم معلوم، اور تمہارے لیے پانی پینے کی باری ہے ایک مقرر دن، ایک دن وہ پانی پیے گی اور ایک دن تمہارے جانور پیئیں گے۔ ولا تمسوها بسوء، اور نہ تم اسے برائی سے ہاتھ لگانا، فیاخذکم عذاب یوم عظیم، تو تمہیں آن پکڑے گا ایک بہت بڑا عذاب۔ فعقروها، تو انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں، فاصبحوا نادمین، تو پھر وہ ہو گئے نادم۔ اللہ نے کہہ دیا رسول کی زبانی کے 3 دن انتظار ہوگا اور اس کے بعد تمہارے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جائے گا۔ فاخذهم العذاب، تو انہیں عذاب نے آن پکڑا۔ ان فی ذلک لآیۃ، بلا شبہ اس میں البتہ نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں تھے ان کے اکثر لوگ ایمان لانے والے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بلا شبہ آپ کا رب نہایت ہی غالب بہت رحم کرنے والا ہے۔ کذبت قوم لوط المرسلین، جٹلایا قوم لوط نے رسولوں کو۔ اذ قال لهم اخوهم لوط، جب ان سے کہا ان کے بھائی لوط نے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، بلا شبہ میں ہوں تمہارے لیے امین رسول۔ فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، واطیعون، میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور نہیں میں مانگتا اس پر کوئی اجر۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرا اجر مگر رب العالمین کے ذمے۔ اتأتون الذکران من العالمین، کیا تم آتے ہو جنسی تسکین کے لیے مردوں کے پاس، من العالمین، جہان والوں میں سے۔
وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ، اور تم چھوڑتے ہو جنہیں پیدا کیا تمہارے لیے تمہارے رب نے تمہاری بیویوں سے، بل انتم قوم عادون، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے ہو۔ دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ تم بیویوں کو چھوڑ کے مردوں سے اپنی تسکین پورا کرتے ہو، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ بیویاں تمہارے پاس موجود ہیں لیکن جو صحیح مباشرت کا راستہ ہے اس کو چھوڑ کر کے دوسرے راستے کو تلاش کرتے ہو، تم حد سے بڑھنے والے ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، لئن لم تنتہی یا لوط، اگر لوط تو باز نہ آیا، لتکونن من المخرجین، تو یقیناً تو ہو جائے گا نکالے ہوئے لوگوں میں سے، ہم تمہیں اس بستی سے نکال دیں گے۔ قال لوط نے کہا، انی لعملکم من القالین، بے شک میں ہوں تمہارے عمل کو ناپسند کرنے والوں میں سے، یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہارے اس عمل کو پسند کرتا ہوں۔ رب نجنی واہلی مما یعملون، اے میرے رب تو نجات دے مجھے میرے گھر والوں کو اس رمضان سے جو وہ کرتے ہیں۔ فنجیناہ، تو ہم نے اسے نجات دی، واہلہ، اس کے اہل کو بھی، سب کے سب کو، الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے کہ وہ تھی پیچھے رہنے والوں میں، چونکہ وہ بھی ان کی قوم کے ساتھ نافرمان تھی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے ہلاک کر دیا دوسروں کو، وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے برسائی ان کے اوپر پتھروں کی بارش، فساء مطر المنذرین، چنانچہ بری تھی بارش ان لوگوں کی جو ڈرائے گئے تھے عذاب سے۔ ان فی ذلک لآیہ، بلا شبہ اس میں البتہ نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں تھے ان کے زیادہ تر لوگ ایمان لانے والے، وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بلا شبہ آپ کا رب البتہ وہ بہت ہی غالب، بہت حکمت والا ہے۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، جھٹلایا اصحاب ایکہ نے رسولوں کو، اذ قال لهم شعیب، یہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، جب اس کہا ان سے شعیب نے، اللہ تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے پاس امین رسول ہوں، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس تبلیغ پر تم سے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا، نہیں ہے میری اجرت مگر رب العالمین کے ذمے، تمہارے اندر ایک خامی ہے، اس خامی کو دور کر لو، اوف الکیلا، ماپ تم پورا بھر کے دو ماپ، ولا تکونوا من المخسرین، اور نہ تم ہو جاؤ دوسروں کو نقصان کرنے والوں میں سے، وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور تم کر لو سیدھی ترازو کے ساتھ، ترازو سیدھا کر لو، ماپ تول میں کمی نہیں کرو، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور نہ تم کم دو لوگوں کو ان کی چیزیں، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ تم ٹھہرو زمین میں فساد کرتے ہوئے، واتقوا الذی، اور ڈرو اس ذات سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والجبلۃ الاولین، اور پہلی مخلوق کو بھی جس اللہ نے پیدا کیا ہے اس سے ڈرو۔ قالوا، انہوں نے کہا کہ انما انت من المسحرین، تو سحر زدہ لوگوں میں سے ہے، وما انت الا بشر مثلنا، اور نہیں ہے تو مگر ہمارے جیسے بشر ہی، وان نظنک لمن الکاذبین، اور بلا شبہ ہم تمہیں گمان کرتے ہیں البتہ جھوٹوں میں۔ اب یہ جتنی باتیں قوم کے ساتھ کی جاتی ہیں اور قوم کا جو جواب آتا ہے، یہ تمام کے تمام کام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوئے۔ اللہ نے تسلی دی کہ آپ کو لوگوں نے جادو کر کہا، اللہ نے تفصیل ذکر کر دی اور ایک پوری تفصیل دے کر کے اس بات کا تذکرہ کیا کہ کس کس قوم نے اپنے اپنے نبی کو جادو کر کہا، اور نہیں ہے آپ کچھ بھی مگر ہمارے ایک جیسے ایک بشر ہی، اور نہیں ہم تمہیں گمان کرتے جھوٹوں میں سے، آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، فاسقط علینا کسفا من السماء، تو گرا ہم پر ایک ٹکڑا آسمان سے اگر تو سچوں میں سے ہے۔ قال شعیب نے کہا، ربی اعلم بما تعملون، میرا رب خوب جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو، فکذبوہ، تو انہوں نے جھٹلایا اسے، فاخذہم عذاب یوم الذلہ، تو پکڑ لیا ان کو سائے والے دن کے عذاب نے، انہو کان عذاب یوم عظیم، بلا شبہ وہ تھا عذاب ایک بہت بڑے دن کا، بلا شبہ اس میں البتہ نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں تھے ان کے زیادہ تر لوگ ایمان لانے والے، وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بلا شبہ آپ کا رب البتہ وہ نہایت غالب رحم کرنے والا ہے، وانہ لتنزیل رب العالمین، اور بلا شبہ وہ قرآن البتہ نازل کیا ہوا ہے رب العالمین کا، نزل به الروح الامین، اترا ہے اس کو لے کر کے روح الامین جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام، علی قلبک، آپ کے دل پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ہو جائیں ڈرانے والوں میں سے، بلسان عربی مبین، واضح عربی زبان میں، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بلا شبہ وہ اس کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی موجود ہے، یعنی قرآن مجید عربی میں ہے اور اس کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی ہے۔ اولم یکن لہم آیا، کیا نہیں ہے ان کے لیے ایک نشانی، ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل،
کہ جانتے ہیں اس قرآن یا رسول کو علماء بنی اسرائیل کے، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن ایک نشانی ہے جسے بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں اور رسول کو بھی بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ، اور اگر ہم اس قرآن مجید کو کسی اجمیوں میں سے کسی پر نازل کر دیتے، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ اسے پڑھتا ان پر، نہ تو وہ ہوتے اس پر ایمان لانے والے۔ یعنی اجمیوں کے اوپر یہ قرآن کیوں نہیں نازل کیا؟ کیونکہ وہ اس قرآن کو سمجھ نہیں سکتے تھے، مشکل ہوتا ان کے لیے۔ کذالک سلکناہ، اسی طرح ہم نے اس تکذیب کو داخل کر دیا ہے لوگوں مجرموں کے دلوں میں، یعنی ہر مجرم جو ہے وہ قرآن کی تکذیب کرتا ہے۔ لا یؤمنون بہ، وہ اس قرآن مجید کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کی حقیقت بیان کر دی ہے کہ دنیا میں کبھی بھی وہ قرآن کو نہیں مانیں گے، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ عذاب کو، دردناک قسم کے عذاب کو دیکھ لیں۔ فیاتیہم بغتہ، تو وہ ان کے پاس اچانک آئے گا، وہم لا یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے ہوں گے۔ فیقولو، تو وہ کہیں گے، حل نحن منظرون، کیا ہم مہلت دیے جائیں گے؟ افبعذابنا یستعجلون، کیا پھر وہ ہمارے عذاب کو جلدی طلب کرتے ہیں؟ افرأیت ان متعناہم سنین، کیا پس ہم نے دیکھا اگر ہم ان کو فائدہ دیں کئی سال، ثم جاءہم ما كانوا یوعدون، پھر آ جائے ان کے پاس وہ عذاب جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، ما اغنى عنہم ما كانوا یمتعون، نہیں کفایت کرے کہ ان سے وہ چیز کے تھے وہ فائدہ پہنچائے جاتے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں دنیا میں ہم ان کو عمر لمبی دے دیں، ان کا کاروبار اچھے دے دیں، بڑے بڑے محلات دے دیں، تو یہ ساری چیزیں ان کو اخروی عذاب سے نہیں بچا سکیں گی، وہ اپنی جگہ پہ ان کو بہر صورت ملے گا۔ وما اہلکنا من قریۃ الا لها منذرون، اور نہیں ہم نے ہلاک کی کوئی بستی مگر اس لیے کہ بھیجے گئے تھے ڈرانے والے۔ یعنی جب بھی کسی قوم کی طرف کوئی ڈرانے والا گیا ہے، اس نے نئی بات مانی، اللہ نے تب ان کے اوپر عذاب بھیجا۔ اللہ نے کبھی ایسا نہیں کیا، اور یہ اللہ کی فطرت نہیں ہے کہ اللہ نبی کو بھیجے بغیر کسی قوم کو عذاب دے دے۔ ذکر یاد دہانی ہے، وما کننا ظالمین، اور نہیں ہے ہم ظالم، وما نتنزل الا به، وما نتنزل به الشیاطین، اور نہیں لے کر اترتے اس قرآن کو شیاطین، یعنی قرآن جو ہے نا وہ شیطان نہیں لے کے آتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی مسئلہ پوچھتا تو آپ وحی کا انتظار کرتے، پھر وحی آتی تو اس بندے کو اس وحی کے مطابق مسئلہ بیان کر دیا جاتا۔ تو ایک دفعہ وحی آنے میں تاخیر ہو گئی اور جبرائیل علیہ السلام تشریف نہیں لائے، تو قریش کی ایک خاتون تھی، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگی کہ تمہارے شیطان نے تمہارے پاس آنے میں تاخیر کر دی ہے، یعنی نعوذ باللہ من ذالک، جبریل علیہ السلام کو شیطان کہہ دیا، اور یہ اس نے سمجھا کہ نبی جو ہے نا وہ شیطان سے کوئی معلومات لے کے ہمیں دیتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں لے کر اترتے اس قرآن کو شیاطین، وما ينبغي لهم، ان کے تو لیے لائق نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اس کی استطاعت رکھ سکتے ہیں۔ یعنی شیطان نہ تو استطاعت رکھتا ہے اور نہ اس کی حرکتیں ایسی ہیں کہ اتنی اچھی اچھی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لے کر کے آئے۔ انہم عن السمع لمعزولون، بلا شبہ وہ سنتے ہیں، اس کے سننے سے بھی البتہ دور رکھے گئے ہیں۔ یعنی قرآن تو شیطان تو قرآن کو سن بھی نہیں سکتا، اور وہ بھاگ جاتا ہے، جائے کہ وہ اس قرآن کو لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمائے۔ فلا تدع مع اللہ الہا آخر، چنانچہ نہ پکاریں آپ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود، فتکون من المعذبین، ورنہ آپ ہو جائیں گے ان لوگوں میں سے جو عذاب دیے گئے ہیں۔ وانذر عشیرتک الاقربین، اور آپ ڈرائیے اپنے قبیلوں کو، اپنے قریبی لوگوں کو۔ واخفض جناحک، اور اب جھکا دیجیے اپنا بازو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ کی پیروی کی مومنوں میں سے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں، فَقُلْ، کہہ دیجئے، اِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، بے شک میں بری ہوں اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور آپ بھروسہ کیجئے اس اللہ پر جو خوب غالب نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، وہ جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی اللہ آپ کو تب دیکھ رہا ہوتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نماز میں۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور آپ کے پھرنے اٹھنے کو سجدہ کرنے والوں میں، آپ جب سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی رکوع کبھی سجدہ، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، بے شک وہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین،
اللہ آپ بتاتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شیطان کس کے پاس اترتا ہے، کیا میں تمہیں خبر دوں کس پر نازل ہوتے ہیں شیطان؟ اللہ پھر جواب دیتے ہیں تنزل علی کل افاک اثیم، وہ نازل ہوتے ہیں ہر جھوٹ گھڑنے والے گناہ گار پر۔ نبی جھوٹ نہیں گھڑتا اور نبی گناہ گار نہیں ہے، لہذا اس کے پاس شیطان نہیں آتے۔ یلقون السمع، وہ لگا لیتے ہیں اپنے کان شیطان کی طرف، وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ، ان کے زیادہ تر جھوٹے ہیں، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شاعر ان کی پیروی کرتے ہیں گمراہ۔ لوگوں نے کہا کہ نبی شاعر ہے، تو اللہ کو شاعری اتنی زیادہ پسند نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شاعری اتنی زیادہ پسند نہیں تھی۔ البتہ صحابہ میں حسان بن ثابت اشعار پڑھتے تھے، کچھ چند ایک اور صحابہ کرام تھے، لیکن شاعری اتنی پسندیدہ نہیں تھی۔ اگر اتنی پسندیدہ ہوتی تو اللہ یہ یہاں پہ نہ کہتا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعر ان کی پیروی کرتے ہیں گمراہ۔ ہر شاعر کے پیچھے گمراہ پڑے ہوتے ہیں، اور شاعر چونکہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ اللہ نے یہاں پہ تین باتیں شاعروں کی بیان کی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ شاعر کے پیچھے کوئی بھی بھلا بندہ نہیں ہوگا، ہر اس کے پیچھے وہ بندہ ہوگا جو گمراہ ہے۔ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، کیا آپ نے نہیں دیکھا بلا شبہ وہ خیال کی ہر وادی میں سرگرداں پھرتے ہیں؟ یعنی شاعر جو ہوتا ہے نا، وہ خیالی پلاؤ پلاتا ہے، پکاتا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی، ایسا مبالغہ ہوتا ہے اس میں، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں ہیں۔ شاعر چونکہ اس میں مبالغہ ہوتا ہے، اور شاعر بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، حقیقت میں اس کی زندگی میں بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نا، یہ امرؤ القیس ایک شاعر تھا، بہت بڑا شاعر مانا جاتا تھا، بڑے بڑے شاعر تھے۔ شاعر کی کمزوری یہ ہے اشعار، غزلیں، اور وہ غزلیں اور اشعار جن میں عاشقی اور معشوقی ہوتی ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ گمراہ لوگوں کا شیوہ ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ نبی شاعر ہے، تو بھائی نبی شاعر نہیں ہے، وہ نبی نہ اس کا گمراہ اس کی پیروی کرتے ہیں، نہ نبی وہ کام جیسے شاعروں کے یقولون ما لا یفعلون ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ نبی جو کہتا ہے عملی طور پہ اس کو ثابت کر کے دکھاتا ہے، اور نبی کی باتوں میں مبالغہ نہیں ہے، شاعروں کی باتوں میں مبالغہ ہوتا ہے۔ الم تر انہم فی کل وادی الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے اچھے اعمال کیے، وذکروا اللہ، انہوں نے اللہ کو یاد کیا بہت زیادہ، وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور بدلہ لیا اس کے بعد کہ وہ ظلم کیے گئے تھے، وسیعلم الذین ظلموا، اور عن قریب جان لیں گے جنہوں نے ظلم کیا، ای منقلب ینقلبون، کون سی جگہ خوفناک جگہ ہے جس کی طرف وہ قیامت کے دن یعنی لوٹیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ النمل۔ عربی زبان میں النمل چیونٹی کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں چیونٹی کا ایک بڑا خاص سا تذکرہ کیا ہے، اس وجہ سے سورہ مبارکہ کا نام سورۃ النمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین، اللہ ہی اس کا معنی بہتر جانتے ہیں۔ تلک آیات القرآن، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، وہ کتاب مبین، اور واضح کتاب کی، ہدن ہدایت ہے، وبشریٰ للمؤمنین، اور بشارت ہے مومنوں کے لیے، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے ساتھ وہ یقین رکھنے والے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، لا یؤمنون بالآخرہ، جو نہیں ایمان لاتے آخرت کے ساتھ، زینا لہم اعمالہم، ہم نے مزین کر دیا ان کے لیے ان کے اعمال، فہم یعمہون، لہذا وہ سرگرداں پھرتے ہیں۔ اولئک الذین، یہ لوگ ہیں جن کے لیے سوء العذاب، برا عذاب ہے، وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، اور وہ آخرت میں وہی سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں۔ وَإِنَّكَ، بے شک آپ، لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، سکھ لائے جاتے ہیں یہ قرآن، من لدن حکیم علیم، علیم حکیم کی طرف سے، یعنی یہ قرآن جو آپ کو سکھایا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ، جب موسیٰ نے اپنی بیوی سے کہا، انی آنست نارا، میں محسوس کرتا ہوں، یعنی میں نے آگ دیکھی ہے، سآتیکم منہا بخبر، ان قریب میں لاؤں گا تمہارے پاس اس سے کوئی خبر، او آتیکم بشہاب، یا میں لاؤں گا تمہارے پاس کوئی شعلہ، قبسن، لکڑی کا، یعنی سلگتا ہوا گرم، لعلکم تستلون، تاکہ تم تاپو، یعنی اس سے گرمی حاصل کرو۔ فلما جاءہا،
جب آئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس، نو دیا، آواز دے دی گئی، وہ آواز دیے گئے، ان بورکا کہ مبارک ہے، من فی الناری اس آگ نور میں ہے، ومن حولہا جو اس کے ارد گرد ہے، یعنی وہ نور اللہ رب العالمین کی طرف سے، ومن حولہا جو اس کے ارد گرد تھے، یعنی آگ کے ارد گرد اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے، وسبحان اللہ رب العالمین اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، یا موسیٰ اے موسیٰ انہو ان اللہ بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں، العزیز الحکیم نہایت غالب بہت حکمت والا، وَأَلْقِ عَصَاكَ اللہ نے تھوڑے تھوڑے واقعہ اختصار کے ساتھ اپنا عصا پھینک، جب فلما رآہا پھر جب اس نے اسے دیکھا، تہتز وہ حرکت کر رہا ہے، کأنہا جان گویا کہ وہ سانپ ہے، ولا مدبرن وہ لوٹا پیٹ پھیر کر کے، ولم یعقب اور نہ اس نے مڑ کر کے دیکھا، موسیٰ نے خود پھینکا اور خود ہی موسیٰ پیچھے بھاگ کے واپس مڑ کے بھی ان کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور انتہائی خوف زدہ ہو گئے۔ اللہ نے موسیٰ کی طرف وحی کی، کہا یا موسیٰ لا تخف ڈرو نہیں، انی لا یخاف لدی المرسلون بلا شبہ میں نہیں ڈرتے میرے حضور میں کوئی رسول، رسول بہادر ہوتا ہے لہذا ڈریے نہیں، الا من ظلم مگر جس نے ظلم کیا اور اس نے بدل کر رکھ دی نیکی بعد سوء ان برائی کے، فإنی غفور رحیم تو بے شک میں نہایت بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں، وادخل یدک فی جیبک اور اپنا ہاتھ داخل کر اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء وہ نکلے گا سفید چمکتا ہوا، من غیر سوء بغیر کسی عیب بیماری کے، فی تسع آیا یہ 9 معجزات میں سے، یہ اللہ نے جو پیچھے کئی سارے ایک ایک کر کے معجزات بیان کیے فرعون کی طرف اور اس کی قوم کی طرف، انہم کانوا قوما فاسقین بے شک وہ نافرمان لوگ تھے، فلما جاءتہم آیاتنا پھر جب آئی ان کے پاس ہماری نشانیاں، ہمارے معجزات، مبصرتاً واضح روشن، قالوا انہوں نے کہا کہ ھذا سحر مبین یہ تو صریح جادو ہے، وجحدوا بہا انہوں نے ان کا انکار کیا، واستیقنتها انفسهم جبکہ ان کا یقین کر لیا تھا ان کے دلوں نے، ظلماً وعلوا ظلم اور تکبر سے، یعنی دل مان چکے تھے کہ حضرت موسیٰ کی نشانیاں برحق ہے، یعنی دل اس بات کو تسلیم کر چکا تھا، لیکن 2 چیزیں غالب تھیں، ایک ظلم تھا علواً اور ایک تکبر تھا، تکبر ختم ہو جاتا اگر موسیٰ کے اوپر وہ فرعون ایمان لے آتا، فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین پھر دیکھیے کیسا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل میں یہاں حضرت داؤد اور سلیمان کا تذکرہ کیا، باپ اور بیٹے کا تذکرہ کرتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے دیا داؤد اور سلیمان کو علما خاص قسم کا علم، وقالا دونوں نے کہا الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنون مؤمنین جس نے ہمیں فضیلت دی بہت سے اپنے مومن بندوں میں سے، وورث سلیمان اور وارث بنا سلیمان داود علیہ الصلاۃ والسلام کا، داود باپ تھے اور سلیمان بیٹے تھے، یہ وارث مال و دولت میں نہیں بنا بلکہ علم اور حکومت اور اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت ہے اس کے، وقال اس نے کہا یا ایھا الناس اے لوگو علمنا منطق الطیر مجھے سکھائی گئی ہے بولی پرندوں کی، حضرت سلیمان کو اللہ نے صرف پرندوں کی بولی نہیں سکھائی تھی بلکہ جو حشرات الارض ہیں اللہ نے ان کی بولی بھی سکھائی تھی، مجھے پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ اور ہمیں دی گئی ہے ضرورت کی ہر چیز، اللہ نے سلیمان کو جیسے ہم کہتے ہیں نا منہ مانگا کوئی چیز کسی کو مل جانا، جو بندے نے منہ سے نکالی بات ویسے ہو گیا، دنیا میں تو کسی کے لیے نہیں ہے لیکن حضرت سلیمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا، ان ھذا لہو الفضل المبین بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، وحشر علی سلیمان اور اکٹھے کیے سلیمان کے لیے اس کے لشکر جنوں میں سے انسانوں میں سے پرندوں میں سے، فہم یوزعون پھر وہ صف بندی کے لیے الگ الگ تقسیم کیے جاتے تھے، یعنی حضرت سلیمان کا ایک دربار لگتا تھا، اس میں جن بھی ہوتے، انسان بھی ہوتے، پرندے بھی ہوتے اور جتنی بھی اللہ کی مخلوقات جن کے اوپر حضرت سلیمان کا تصرف اور اختیار تھا وہ تمام کے تمام وہاں پہ جمع ہوتے، اور یہ دربار دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، ایسی دنیا میں کبھی مثال پیدا ہوئی نہیں اور ہو نہیں سکتی، حتی اذا اتوا علی واد النمل
اللہ تعالیٰ نے پھر ایک واقعہ کی طرف اشارہ کیا، جب وہ آئے چیونٹیوں کی وادی پر، قالت اس نے کہا، قالت نملۃ، چیونٹی نے کہا، یا ایھا النمل، اے چیونٹیو، ادخلوا مساکنکم، اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنود، تمہیں سلیمان اور اس کا لشکر کچل نہ دے، وہم لا یشعرون، جبکہ وہ شعور نہ رکھتے ہوں۔ اب یہ بظاہر ایک چھوٹی سی بات ہے، علماء نے اس سے بہت سی باتیں نکالی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ چیونٹیاں جو ہے نا وہ اجتماعیت کے ساتھ رہتی ہیں، یعنی وہ اکٹھی تھیں اور ان کی آپس میں اجتماعیت تھی، ایک چیونٹی دوسری سے گفتگو کر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ مل جل کے رہنا، یہ انسانوں ہی نہیں بلکہ باقی جو مخلوقات ہیں ان کی بھی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایک چیونٹی جو تھی نا اس کے اندر اللہ نے ایک دل رکھا ہے، اور اس دل کے اندر ہمدردی تھی، یعنی ایک چیونٹی جس نے حضرت سلیمان اور اس کے لشکر کو دیکھ لیا تھا نا، یہ نہیں کہ وہ وہاں سے خود بچ کے نکل گئی اور دوسروں کا احساس نہیں کیا، بلکہ ایک چیونٹی سب کا احساس کر رہی۔ یہ تو انسان ہے نا جو ایک دوسرے کی جان کا قاتل ہے، اور سوچتا ہے کس طریقے سے میں نے اس کی ٹانگیں کھینچنی ہے، کس طریقے سے اس کو زیر کر کے خود زبردست بننا ہے، یہ انسان ہے۔ اللہ نے یہ ہمدردی چیونٹی کے دل میں رکھ دی کہ وہ اپنی باقی چیونٹیوں کی فکر کر رہی ہے کہ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے۔ اور تیسری بات یہ، مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ وہ جو چیونٹی تھی نا وہ اہل حدیث تھی، وہابی تھی، یعنی وہ یہ بات جانتی تھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، یعنی اس نے یہ کہا کہ لا یحتمنکم سلیمان وجنود وہم لا یشعرون، یعنی شعور بھی نہیں ہوگا کہ وہ تمہیں رون ڈالیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ یہ بات جانتی تھی کہ جو نبی ہوتا ہے نا وہ غیب نہیں جانتا، اگر نبی غیب جانتا تو وہ کبھی بھی اپنے پاؤں تلے چیونٹیوں کو نہیں رون سکتا تھا۔ تو چیونٹی بھی اس بات کو جانتی تھی، اور یہ فطرت ہے کہ غیب اللہ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا۔ اور پانچویں بات یہ، چوتھی بات یہ کہ چیونٹی جو تھی نا وہ جانتی تھی کہ جو اچھا آدمی ہوتا ہے نا، جو نبی ہوتا ہے، وہ بلا وجہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، یعنی یہ کہا کہ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، نہیں پتا ہوگا تو وہ روند ڈالیں گے، اور اگر پتا ہوگا تو نہیں روندیں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، مدینہ میں جب چلتے بڑے احتیاط کے ساتھ کہ کہیں چیونٹی میرے پاؤں کے نیچے نہ آ جائے، تو بھائی یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا، جان بوجھ کے اس کو پاؤں کے نیچے دینا اور وہ سپرے کے ذریعے چیونٹیوں کو مارنا، یہ تو غلط ہے۔ چیونٹی نقصان دے تو اس کا سد باب کیا جا سکتا ہے، لیکن چیونٹی اگر آپ کو کچھ کہتی ہی نہیں تو بلا وجہ اسے مارنا یہ نبیوں کا کام نہیں ہے۔ اور پانچویں بات یہ کہ چونٹی کی جو حفاظت ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور چھٹی بات یہ سمجھ آئی کہ یہ سمجھنا کہ حضرت سلیمان صرف پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، یہ بات غلط ہے، وہ تو چیونٹیوں کی بولیاں بھی جانتے تھے۔ اب یہ جو بات وہ کر رہی تھی آپس میں، تو سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام اس بات کو سمجھ گئے، فتبسم ضاحکا من قولها، تو وہ ہنس پڑا مسکرا کر کے اس چیونٹی کی بات سے۔ حضرت سلیمان کو جب اپنے اس معاملے کا علم ہوا کہ چیونٹی ہمارے آنے سے واقف ہے اور اس کے اندر کس قدر ہمدردی ہے اور ہمارے بارے میں کتنا اچھا رویہ ہے، یعنی یہ بھی ایک بات کہ کسی کے بارے میں نا اچھا سوچنا چاہیے۔ چیونٹی نے سلیمان کے بارے میں اچھا سوچا کہ وہ نہ جانتے ہوئے آپ کو رون ڈالیں گے، یعنی کسی کے بارے میں مثبت سوچ رکھنا۔ ایک چیونٹی استاذ بن گئی اور اس نے بہت سی باتیں یہاں پہ سمجھا دی، تو حضرت سلیمان اس پہ ہنس پڑے، اور یہ ایک بہت بڑی اللہ کی عطا تھی، اور کہا کہ رب اوزعنی ان نشکرا، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں تیری نعمت کا، التی انعمت علی، جو تو نے انعام کی میرے اوپر، وعلی والدی، میرے والدین کے اوپر بھی، وان اعمل صالحا ترضا، اور کہ میں عمل کروں اچھے، کوئی میری تعریف کرے نا تو میں خوشی سے پھولے نہیں سماتا اور میں تکبر کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان کی تعریف ہوئی تو انہوں نے تکبر نہیں کیا بلکہ اللہ سے توفیق مانگی، اللہ مجھے اور توفیق دے کہ میں اچھے اعمال کروں
तरदाहु, जिसे तू पसंद कर ले, वादखिलनी बिरहमतिका, अपनी रहमत में मुझे दाखिल कर, फी इबादिका सालिहीन, अपने नेक बंदों में से। एक बात खत्म हो गई। अल्लाह ने परिंदों का तज़किरा किया, वह तफक्कदत तैरा, और गुम पाया परिंदों में से, तफ्तीश की, परिंदों की हाजिरी लगाते थे हजरत सुलेमान। और ज़रूरी नहीं कि वो रजिस्टर एक होता था, बल्कि हजरत सुलेमान को वैसे ही अंदाजा होता था। तो हाजिरी लगाई, तफ्तीश की परिंदों की, फ़काल, कहा, मालिय, मुझे क्या है, ला अरल हुदहुद, मैं नहीं देखता हुदहुद को, अम कान मिनल गाइबीन, या वो गायब होने वालों में से है। देखें हजरत सुलेमान कितने बड़े पैगंबर हैं, और इंसान क्या, जिन क्या, हर चीज़ के ऊपर पूरा इख्तियार। फिर अल्लाह की बड़ी बड़ी जो मखलूकात हैं उनके ऊपर भी, लेकिन छोटे से परिंदे को भी जानते हैं, यानी इतनी नज़र है और अपनी रिआया की इतनी फिक्र है कि छोटी से छोटी मखलूक को भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जान लिया, और समझा कि आज वाले दरबार में हुदहुद मौजूद नहीं है, बड़ा छोटा सा परिंदा था। तो हमारे तो हुक्मरानों को पता ही नहीं कौन खाना खाता है, किसके पास खाने के लिए मौजूद नहीं है, किसके पास रहने के लिए छत नहीं है, उनको तो अपनी फिक्र होती है। हजरत सुलेमान इंसानों की ज़रूरियात का भी ख्याल, जिन्नों की ज़रूरियात का भी ख्याल, यहाँ तक कि छोटी छोटी जो अल्लाह की मखलूक़ात हैं उनका भी ख्याल। अम कान मिनल गाइबीन, या वो गायब होने वालों में से हो गया है। बड़ा गुस्सा आया कि आज मौजूद नहीं है, और कहा कि लउअज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदन, मैं उसे जरूर सख्त सजा दूंगा, या औला अज़बहन्नहु, या उसे ज़बाई कर दूंगा, औला यातियन्नी बिसुल्तान मुबीन, या मेरे पास वो कोई वाज़ेह दलील लेके आए कि मैंने क्यों छुट्टी की है। फमकथ गैर बईद, तो वो थोड़ी देर ही ठहरे। फ़काल, उसने कहा, अहत्तु बिमा लम तुहित बिही, मैंने मालूम किया है जो नहीं मालूम किया आपने। अब यहाँ पे देखें कि है छोटा सा परिंदा, और हजरत सुलेमान को तो अल्लाह ने कई बोलियां और कई जुबानें दी, लेकिन इल्म था ना पास, कह दिया कि मेरे पास वो इल्म है जो तेरे पास भी इल्म नहीं है। यहाँ कोई छोटा मौलवी किसी बड़े मौलवी को कह देना कि आप गलत कह रहे हैं, तो वो अपनी इज्जत का मसला बना लेता है, भाई तुम छोटे हो, मैं बड़ा हूं, मेरे पास ज्यादा इल्म है। दाऊद, हजरत सुलेमान बहुत बड़े नबी थे, और अल्लाह ने बहुत बड़ा इल्म दिया था, लेकिन बड़ा वो नहीं होता जिसकी उम्र बड़ी होती है, बल्कि बड़ा वो होता है जिसके पास इल्म ज्यादा होता है। तो हुदहुद ने कह दिया, मेरे पास एक ऐसा इल्म है, लम तुहित बिही, जो इल्म तुम्हारे पास नहीं है। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो पहले बड़ा गुस्सा था ना, बड़ा गुस्सा था, सजा दूंगा या कत्ल ही कर दूंगा, अब इल्म की बात आई तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम फौरी खामोश हो गए। अब चूंकि इल्म की बात है तो इल्म की बात को सीखना चाहिए। और साथ उसने कहा कि वजीतुका मिन सबइन बिनबइन यकीन, मैं आपके पास लाया हूँ सबा से एक खबर, यकीनी खबर है। इन्नी वजदतु इम्रअतन, मैंने पाई एक औरत, तमलिकुहुम, जो उनके ऊपर हुकूमत करती है। अच्छा, ये एक फितरी बात है, आप हैरान होंगे, और ये एक बड़ी अजीब बात है कि इंसान इस बात से नफरत नहीं करता कि मेरे ऊपर जो हुक्मरान है ना वो औरत है। हमारे यहाँ भी औरत एक हुक्मरान बनी बैठी, जबकि शरीयत में वाजे तौर पर गलत है। हुदहुद को ये बात अच्छी नहीं लगी कि एक कौम है और उनके ऊपर हुकूमत करने वाली एक औरत है, यानी हुदहुद ने भी इस मामले को अजीब जाना और बड़ा गलत समझा कि एक औरत उनके ऊपर हुकूमत कर रही है, बड़ी अजीब बात है। वजीतु का मिन सबइन व ऊतियत मिन कुल्ली शै, और वो दी गई है जरूरत की हर चीज, वलहा अर्शुन अजीम, और उसका एक बहुत बड़ा अर्श है और बहुत बड़ा तख्त है। तफसीरों की बातें गलत है कि वो 60 हाथ उसकी लंबाई थी, 80 चौड़ाई थी, ये बातें हैं। वल्लाह आलम वो कितना बड़ा उसका तख्त था। वजद है, मैंने उसे पाया है, और उसकी कौम को वो सजदा करते हैं सूरज को अल्लाह के अलावा। वज़य्यनहुम शैतान, शैतान ने मुज़य्यन कर दिया उनके लिए उनके अमाल। फिर उसने उनको रोक रखा है राह हक से, फ़हुम ला यहतदून, तो वो हिदायत नहीं पाते। अल्लाह यसजुदू लिल्लाह, नहीं वो सजदा करते, नहीं वो सजदा करते मगर अल्लाह को, अल्लज़ी युखरिजुल खब्ज़, जो निकालता है उन छुपी चीज़ों से जो आसमानों में है और ज़मीन में है। वयअलमु मा तुख़फ़ून व मा तुअलिनून, और वो जानता है उस चीज़ को जो तुम छुपाते हो और जो जाहिर करते हो। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, नहीं है कोई माबूद बरहक मगर वही जो अर्श अजीम का रब है। क़ाल सनंजुर असदक़ता अम कुन्त मिनल काज़िबीन। हजरत सुलेमान ने यहाँ पे एक बड़ी अहम बात की और हमें एक उसूल समझाया। सारी बात सुन ली और सारी तकरीर सुन ली हुदहुद की। यहाँ पे हुजरत हुदहुद भी एक हजरत था। हजरत हुदहुद ने
بڑی اچھی باتیں کی۔ تو سلیمان نے یہ نہیں کیا جیسے سنا فوری بات مان لی، جیسے ہمیں کوئی کسی کی شکایت لگائے نا میں فوری تسلیم کر لیتا ہوں، ہاں، بلکہ اندر کھاتے سوچ لیتا ہوں کہ اس کے اندر یہ بھی خامی تھی، ممکنہ اس نے یہ بھی کیا ہو، تو میں پورا ذہن بنا لیتا ہوں۔ نہیں، حضرت ہدہد نے، حضرت سلیمان نے اس کی تحقیق کی، کہا ان قریب ہم دیکھیں گے اصدقتا، تو نے سچ بولا ہے، ام کنت من الکاذبین، یا تو جھوٹوں میں سے ہے، یعنی میں دیکھوں گا تو نے جان بچانے کے لیے کہانی گھڑی ہے یا واقعی تو ایک سچی خبر میرے پاس لے کر کے آیا ہے۔ تو اسلام کا جو ایک مزاج ہے نا، تحقیق کا مزاج، جو مولوی کہہ دے وہ سچا نہیں ہوتا، جو میں بیان کر دوں ضروری نہیں کہ وہ ٹھیک ہو، بلکہ اس کی ایک تحقیق کی جائے گی۔ اذهب بکتابی ھذا، میرا یہ خط لے جا، فَأَلْقِ إِلَيْهِمْ، تو ان کی طرف اس کو ڈال دے، ثم تول عنہم، پھر ہٹ جا، فانظر ماذا یرجعون، تو دیکھ وہ کیا وہ لٹاتے ہیں جواب، یعنی یہ خط جا کے پھینک دے اور پھر الگ تھلگ ہو کے، ہدہد سے کہا کہ الگ تھلگ ہو کے بیٹھ جا، دیکھ وہ اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ قالت، وہ جو عورت تھی نا، کہا یہ جاتا ہے کہ اس کا نام بلقیس تھا، واللہ علم اس کا نام بلقیس تھا یا کوئی اور تھا، ہمیں اس کی صراحت کا علم نہیں ہے۔ یا ایھا الملا، اس نے کہا ہے درباریو، انی القی الی کتاب کریم، ڈالا گیا ہے میری طرف ایک خط باعزت ہے، اس میں بڑی عزت والی بات ہے، انہ من سلیمان، اس میں یہ لکھا ہوا تھا یقیناً وہ سلیمان کی طرف ہے سے ہے، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ کہ شروع اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان رحایت رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالی علیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سب سے پہلی بات حضرت سلیمان نے بڑے روب کے ساتھ جو بات لکھی وہ یہ کہ نہ تم سرکشی کرو میرے مقابلے میں، وَأْتُونِي مسلمین، اور میرے پاس فرما بردار ہو کر کے آ جاؤ۔ اب یہ بظاہر تو ایک خط، لیکن اس کے اندر ایک دھمکی بھی ہے اور ایک روب بھی ہے اور اس میں ایک روحانیت بھی ہے، اور اس میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، ٹو دی پوائنٹ بات کی حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ قالت، اس عورت نے کہا، ایھا الملؤ، میرے درباریوں، مجھے مشورہ دو میرے اس معاملے میں، ما کنت قاطعۃ امرا، نہیں ہوں میں قطعی فیصلہ کرتی کسی کام کا، حتی تشہدون، یہاں تک کہ تم حاضر ہو، یعنی میں عورت ہوں اور وہ عورت تھی، مسلمان نہیں تھی، لیکن یہ اصول جانتی تھی کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنی رعایا سے پوچھنا چاہیے، بند کمرے میں فیصلے نہیں ہونے چاہیے، جیسے ہمارے ہاں بند کمروں میں فیصلے کیے جاتے ہیں اور زبردستی فیصلے کروائے جاتے ہیں، سائن کروائے جاتے ہیں، انگوٹھے لگوائے جاتے ہیں اور پھر ایک قانون بنا دیا جاتا ہے۔ وہ کافرہ تھی لیکن اس بات کو سمجھتی تھی کہ عوام کے حق میں جو بہتر ہے اس میں عوام سے ایک رائے بھی لینی چاہیے اور مشورہ بھی لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نحن اولی قوہ، اولو قوہ، ہم بہت قوت والے ہیں، وَأُولُو بَأْسٍ شدید، اور سخت جنگجو ہیں، ہم ان کے ساتھ لڑائی کریں گے، ہم کسی صورت بھی سلنڈر نہیں کریں گے، ہم کبھی بھی تابع نہیں ہوں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے، بڑی بڑی اس میں باتیں ہیں، کسی نے جو مجاہد ایک ہے جو تابعی یا تبع تابعی میں اس کو شامل کرتے ہیں، ان کی تفسیر میں لکھا ہے کہ 1 ارب اور 20 کروڑ اس کے پاس لوگ تھے، کسی نے کہا کہ 10 کروڑ تھے، کسی نے کہا کہ 31 لاکھ اور 20 ہزار اس کے پاس فوجی تھے، بہرحال وہ اربوں میں تھے، کوئی تھوڑے اس کے پاس لوگ نہیں تھے۔ یہ کہنا کہ ہم بڑے قوت والے ہیں اور بڑے جنگجو ہیں، اربوں کی تعداد میں اس کے پاس لوگ تھے۔ والامر الیک، مشورہ دے دیا اور کہہ دیا کہ اختیار آپ کے پاس ہے، فانظری ماذا تأمرین، تو سوچ لیجئے آپ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں۔ قالت ان الملوک، تو وہ عورت انتہائی سمجھدار تھی کافرہ، لیکن اللہ نے اس کو سمجھ دی تھی۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جب داخل ہوتے ہیں نا کسی بستی میں، افسدوها، اس کو خراب کر کے رکھ دیتے ہیں، وجعلوا اعزت اہلها اذلہ، اور اس کے معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور اسی طرح وہ کیا کرتے ہیں۔ اب اس نے کہا کہ میں اس سلیمان کا امتحان لوں گی، انی ارسلۃ الیہم بہدیہ، کچھ ہدیے اس کی طرف بھیجتی ہوں تو دیکھتی ہوں وہ کس چیز سے جواب، یعنی واپس اس کا قاصد جواب لے کر کے آتا ہے۔ فلما جاء سلیمان، جب وہ قاصد آیا سلیمان کے پاس تو اس نے، سلیمان نے کہا، اتمدوننی بمال، کیا تم مجھے بڑھاتے ہو مال کے ساتھ، یعنی مال دے کے مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو۔ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، تو اللہ نے جو مجھے مال دیا ہے نا وہ بہتر ہے اس سے جو تم میرے پاس لے کر کے آئے ہو۔ ما انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم خود ہی اپنے ہدیے سے خوش رہو، میں چونکہ حقیقی معنوں میں بادشاہ ہوں۔ وہ عورت اس بات کو سمجھ گئی کہ اگر دنیاوی اعتبار سے وہ کوئی بادشاہ ہوتا
تو وہ پیسے لے کے ڈیل کر لیتا اور ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیتا. ارجع الیہم، تو اس نے کہا کہ لوٹ جاؤ ان کی طرف. فلنأتینہم بجنود، تو ہم ضرور آئیں گے ان کے پاس ایسے لشکروں کے ساتھ. لا قبل لہم بہا، نہیں طاقت ہوگی ان کو ان سے لڑنے کی، اور ہم ضرور انہیں نکال دیں گے اس جگہ سے ذلیل کر کے. وہم صاغرون، اس حال میں کہ وہ خار ہوں گے، ذلیل ہوں گے. قال، سلیمان نے کہا، یا ایھا الملأ، اے دربارو، ایکم یاتینی بعرشھا، کون اس عورت کا جو تخت ہے وہ میرے پاس لے کے آئے، قبل ان یاتونی مسلمین، قبل اس کے کہ وہ میرے پاس فرما بردار ہو کے ہیں. قال عفریت من الجن، کہا دیوانے جنوں میں سے ایک دیوانے نے کہا کہ انا آتی کا بھی قبل ان تقوم بمقامک، میں آپ کے پاس لے کے آؤں گا اسے اس سے قبل کہ آپ، یعنی ان تقوم بمقامک کا، کہ آپ اٹھیں اپنی جگہ سے، یعنی آپ بیٹھے ہیں نا، آپ کے اٹھنے سے پہلے پہلے اس کا تخت یہاں پہ لے آؤں گا. وانی علیہ لقوی امین، اور میں اس پر امانت دار بھی ہوں اور طاقتور بھی ہوں. قال الذی عنده علم من الکتاب، کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، میں اسے آپ کے پاس لے کے آؤں گا آپ کی آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے. اب یہ کون تھا اللہ بہتر جانتا ہے. کسی نے کہا کہ یہ وہ حضرت سلیمان کا کوئی وزیر تھا، کسی نے کہا ان کا کوئی مشیر تھا، کسی نے کہا وہ جن تھا. واللہ عالم، اللہ نے اس کی وضاحت نہیں کی کہ وہ کون تھا. البتہ تھا وہ اہل علم میں سے. اس نے کہا کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے اسے لے آؤں گا. فلما رآہ، پھر جب سلیمان نے دیکھا، مستقرا عندہ، تو وہ اس کے سامنے رکھا ہوا تھا. قال، تو کہا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل کی وجہ سے ہے. لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے. اللہ نے جو اتنے انعام مجھے دیے ہیں نا، اس وجہ سے کہ اللہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں نہ شکری کروں. ومن شکر فانما یشکر نفسہ، جو شکر کرتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے اپنی ہی ذات کے لیے، اور جو ناشکری کرے، میرا رب بہت بے پرواہ، بہت ہی کرم والا ہے. قال نکروا لہا، سلیمان نے کہا اس کو بدل دو، اس کا تخت. ننظروا، ہم دیکھیں، اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، کیا وہ راہ پاتی ہے یا وہ ان لوگوں میں سے نہیں جو راہ پاتے. یعنی کہا کہ اس کے جو تخت ہے نا، اس کے اندر تھوڑا سا اس کو حلیہ تبدیل کر دو تاکہ وہ ہمارے پاس آئے. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ پہچان پاتی ہے یا اس کو نہیں پہچان جاتی. فلما جاءت، وہ آئی، قیلا، کہا گیا، اھاکذا عرشک، کیا اسی طرح کا تیرا تخت ہے نا. قالت، اس نے کہا، کأنہ ہوا، گویا کہ یہ وہی ہے. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اور ہم دیے گئے علم اس سے پہلے. وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم تھے مسلمان. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ، اور اسے روکا تھا اللہ کی عبادت سے اس چیز نے جس کی وہ عبادت کرتی اللہ کے سوا. انها كانت من قوم کافر، اس لیے کہ وہ کافر قوم میں سے تھی. قیل لها ادخل الصرح، اس کہا گیا اسے داخل ہو جا محل میں. فلما رأته، جب اس نے اسے دیکھا، حسبته لجا، تو اس نے اس سے گہرا پانی سمجھا. وکشفت عن ساقیها، اور اپنی پنڈلیوں سے اس نے کپڑا کھول دیا. قال، سلیمان نے کہا، انه صرح ممرد من قواریر، یہ محل جڑا ہوا ہے شیشوں سے، جڑا ہوا ہے شیشوں سے. قالت، اس نے کہا، رب انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے ظلم کی اپنی جان پر. واسلمت، اور میں مطیع ہو گئی ہوں، مع سلیمان، سلیمان کے ساتھ، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے. چونکہ اس کے پاس بہت بڑے اختیارات تھے، اللہ نے سلیمان کو بھی بڑے اختیارات دیے تھے، لیکن ایسے اختیارات کہ وہ کبھی تصور نہیں کر سکتی تھی. جب اس نے ایسے اختیارات کو دیکھا، وہ سمجھ گئی کہ یہ اختیارات دنیاوی اختیارات نہیں ہیں، بلکہ یہ بادشاہ نہیں، بلکہ کو اللہ کا سچا رسول ہے، کہ وہ جس کو پانی سمجھتی تھی وہ شیشہ تھا. اور وہ اس بات پر تو پہلے ہی حیران ہو چکی تھی کہ میرا وہ وہاں پہ جو تخت تھا وہ اتنا بڑا میرے آنے سے پہلے کیسے یہاں پہ پہنچ چکا ہے. تو وہ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لے آئی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے بھیجا سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو. اللہ کی عبادت کرو. فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، پھر اچانک وہ دو فریق، مومن اور کافر، باہم جھگڑتے تھے. قال، صالح نے کہا، یا قوم، یا میری قوم، لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، کیوں تم جلدی کرتے ہو برائی یعنی عذاب کو بھلائی سے پہلے. لولا تستغفرون اللہ، تم اللہ سے مغفرت کیوں نہیں طلب کرتے تاکہ تم رحم کیے جاؤ. قالوا، انہوں نے کہا، طیرنا بکا، ہم نے بدشگونی لی ہے تیرے ساتھ. وَبِمَن مَعَكَ، اور ان لوگوں کے ساتھ جو تیرے ہمراہ ہیں، یعنی جب سے تو یہاں پہ آیا ہے نحوستیں لے کر کے آیا ہے. قالوا، انہوں نے کہا کہ طائرکم عند اللہ، تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے. بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم آزمائش میں ڈالے گئے لوگ ہو. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ، اور تھے اس شہر میں 9 سرغنے.
9 گروہ یفسدون فی الارض جو فساد زمین میں فساد برپا کرتے تھے، ولا یصلحون اور فساد اصلاح نہیں کرتے تھے. قالوا نے کہا تقاسموا تم آپس میں قسمیں کھاؤ اللہ کی کہ ضرور اس سالے پر شب خون ماریں گے، قتل کر دیں گے اس کے گھر والوں کو بھی. ثم لنقولن ولیہ پھر ہم ضرور کہیں گے اس کے ولی وارث سے ما شہدنا مہلک اہلہ ہم تو اس کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہیں تھے. نبی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا دیا اور ساتھ یہ کھڑا کہ جب یہ نبی قتل ہو جائے گا ہم کہیں گے ہم تو یہاں شہر میں ہی موجود نہیں تھے. وَمَكَرُوا اللہ فرماتے ہیں انہیں چال چلی، وَمَكَرْنَا ہم نے بھی ایک چال چلی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وہ شعور نہیں رکھتے تھے. فَانظُرْ آپ دیکھیے كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ کیسا انجام ہوا ان کی چال کا. اِنَّا دَمَّرْنَاهُمْ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کی ساری کی ساری قوم کو. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ چنانچہ ان کے گھر خالی ہیں، اجڑے ہوئے ہیں، ویران ہیں، بما اس وجہ سے ظلموا انہوں نے ظلم کیا. ان فی ذلک لآیہ بلا شبہ اس میں البتہ نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں. ونجینا الذین آمنوا ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وکانوا یتقون اور وہ ڈرتے تھے. ولوطا اذ قال لقومہ جب لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے بھیجا انہیں اپنی قوم سے کہا اتأتون الفاحشہ کیا تم بدفعلی بے حیائی کو آتے ہو، وانتم تبصرون حالانکہ تم دیکھتے ہو. انکم لتأتون الرجال کیا بے شک تم آتے ہو مردوں کے پاس، شہوتا من دون النساء شہوت رانی کے لیے اپنی عورتوں کو چھوڑ کر کے. بل انتم قوم تجہلون بلکہ تم جہالت والے کام کرنے والے ہو. فما کان جواب قومہ تو پھر نہ تھا قوم کا جواب الا ان قالوا مگر انہوں نے کہا کہ اخرجوا آل لوط من قریتکم لوط کے ماننے والوں کو اس کی بستی سے نکال دو. انہم اناس یتطہرون یہ بڑے پاک باز بنتے پھرتے ہیں. ہمارے ہاں بھی کوئی بندہ اچھی بات کرنا تو اسے تانا دیا جاتا ہے کہ رہتا نہیں تو زیادہ بڑا پاک صاف. تو لوط علیہ السلام کے قوم نے بھی یہ کہا کہ یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں، ذرا ان کو اس بستی سے نکال دو. فانجیناہ تو ہم نے نجات دی اسے اس کے اہل کو، الا امرأتہ سوائے اس کی بیوی کے. قدرناہا ہم نے فیصلہ کیا تھا من الغابرین کہ وہ ہوگی پیچھے رہنے والوں میں سے. وامطرنا علیہم مطرا ہم نے برسائی ان کے اوپر پتھروں کی بارش. فساء مطر المنذرین پھر کتنی ہی بری تھی بارش ان ڈرائے گئے لوگوں کی. قل کہہ دیجئے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اور سلامتی ہے اللہ کے اس بندوں پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے. اللہ کیا اللہ خیر بہتر ہے اما یشرکون یا وہ معبود زیادہ بہتر ہے جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو.